हालेलुया, जय मसीह की। हमारा मैसेज जिसका नाम है प्रॉपर चर्च अटायर, यानी कि चर्च में मुनासिब लिबास, चर्च में उचित लिबास। और इस मैसेज को बड़ी देर से मैं और खुदा की खादमा देना चाहते थे। अब मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने लोग खड़े हुए हैं वो बैठ जाएं। बेटा आप भी बैठ जाओ, सब बैठ जाएं। इस मैसेज के लिए हम बड़ी देर से दुआ कर रहे थे। इस मैसेज के लिए हम सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। आमीन। आपको पता है बाइबल में लिखा हुआ है कि पाकरू ने उनको इजाजत ना दी कि वो खुदा का कलाम सुनाए। हर जगह हर वक्त उसी कलाम नहीं सुना सकते, हर टॉपिक हर जगह आप नहीं दे सकते। जब आपको होली स्पिरिट गाइड करेगा आप तभी कलाम देंगे। फिर दिलों पर चोट होती है, फिर बंधन टूटते हैं, फिर गवाहियां आती हैं, फिर जिंदगी तब्दील होती है। ऐसी बात करने का कोई फायदा नहीं है कि आपने किसी के ऊपर थोप दी है कोई चीज। ऐसे बोलने का कोई फायदा नहीं है जब तक कि आप वो बात बोलें और वो बात यहां पर नहीं, वो बात 18 इंच नीचे जानी चाहिए और वो दिल पे लगनी चाहिए। हालेलुया। तो हमारा टारगेट ये जगह है, हमारा टारगेट ये जगह नहीं है। यहां कुछ जाएगा भूल जाएंगे, यहां कुछ जाएगा जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। हालेलुया। आज खुदा का कलाम इधर जाने वाला है। सब इधर दिल की तरफ उंगली करें। खुदावन आज तेरा कलाम मेरे दिल में आने वाला है। हालेलुया। जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए। मेरा आपसे एक सवाल है कि जब हम इस कमरे में आते हैं, जब हम इस हॉल में आते हैं, मेरा मैसेज बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब हम इस हॉल में आते हैं हम क्या समझ के आते हैं? खुदा का घर है, बहुत अच्छी बात है, सबने नहीं बोला, लेकिन हम क्या सोच के आते हैं कि ये जगह है क्या? कई लोग हैं इस जगह को पिकनिक स्पॉट समझ के आते हैं कि ये शायद पिकनिक स्पॉट है, हमने आना है, यहां पर 2-2.5 घंटे हमने गुजारने हैं और इस तरह का लिबास पहनकर आना है कि फिर हमने यहां से आगे भी तो जाना है, हमने यहां से बुर्ज खलीफा भी जाना है, हमने रील्स भी बनानी है, हमने सेल्फियां भी लेनी है, हमने एक बहुत ही जबरदस्त हाइटी फाइटी रेस्टोरेंट में जाना है। तो हम एक ऐसे कपड़े पहन के आए जो चर्च में भी चल जाएंगे और बाहर भी चल जाएंगे। फोकस चर्च नहीं है, फोकस वो बाद की मीटिंग है जो चर्च के बाद है। आज चर्च जो है ना वो साइलेंट होने वाला है। आज मुझे पता है क्योंकि ये टीचिंग बड़ी सख्त होने वाली है। ये टीचिंग आपको बाकी चर्चेज में नहीं मिलेगी। ये मैं आपको खुदा की हजूरी में बता रहा हूं। इसमें मेरा कोई फखर नहीं है, खुदा की खादमा का कोई फखर नहीं है, फखर सारा मेरे यस्सू का है। लेकिन जब खुदा ने हमें एक जिम्मेदारी दी है, खुदा ने हमें चरवाहा बनाया है, यस्सू की भेड़ें यहां पर बैठी हुई हैं, तो फिर हमारा फर्ज है कि हम इस पुलपिट का सही इस्तेमाल करें, वरना यहां से उतर जाए। हर दफा अग नहीं ला सकते तुसी। पिछली दफा लाई सी ना अग, आग की भट्टी में थे ना गए। हर दफा नहीं ऐसा मैसेज होगा। करेक्टिव मैसेज भी होना बहुत जरूरी है, अपॉस्टोलिक टीचिंग होना बहुत जरूरी है। ऐसी बातें आपको बताना बहुत जरूरी है जो पौलुस ने सख्त बातें कलीसियाओं को बताई हैं। तो आज उन्हीं की वजह से हम यहां पर खड़े हुए हैं। हालेलुया। तो मेरा सवाल यह है कि हम चर्च में क्या समझ के इस कमरे के अंदर कदम रखते हैं कि हम जा कहां रहे हैं? चर्च अजीजों कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। आज खुदा सर के बालों से लेकर पांव के नाखून तक हमें चेंज करने वाला है। हम कलाम के मुताबिक होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। क्या ये कोई कैजुअल जगह है? ऐਵੇਂ बस चले गए, ठीक है कोई बात नहीं, खुदा दी हजूरी है, प्रभु जी कोई गल नहीं, तू तो मन ही वेखदा है ना मेरा, बाहर से मैं जैसा मर्जी लगूं। ऐसी बात नहीं है अजीजों। प्रभु कहता है जो मन में है, जो दिल में भरा है वही जुबान पर आता है, जो दिल में भरा है वही ख्यालों में जाता है, जो दिल में भरा है वही लिबास पहन के फिर आप चलते फिरते हैं। हालेलुया। आज सिर्फ लिबास के ऊपर बात नहीं होने वाली, आज ऐसी बहुत कुछ कवर करने वाले हैं। आज इसमें मर्दों की भी बात होने वाली है, आज इसमें लेडीज की बात होने वाली है,
آج اس میں پورا جو چرچ کا ڈیکورم ہوتا ہے نا کہ چرچ میں بیٹھنا کیسے ہے, چرچ میں کیا کرنا ہے, چرچ میں کیا نہیں کرنا ہے, خدا کی حضوری میں کیسے بیہیو کرنا ہے, آج وہ ساری باتیں ہم سیکھنے والے ہیں اور ایک ایک بات خدا کے کلام سے ہونے والی ہے. ہاللیلویہ. تو میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں عزیزوں کہ جوتوں کے بارے میں, خدا کی حضوری میں آنے سے پہلے ہمیں اپنے جوتے اتارنے ہیں. ہاللیلویہ. خدا کا شکر ہے ہمارے چرچ میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو جوتے لے کر اندر آتا ہے, کیونکہ ہم اس کو اندر آنے ہی نہیں دیتے ہیں. ہاللیلویہ. ہماری پوری ٹیم ہے وہاں پر جو اس چیز کا بہت خیال رکھتی ہے, کیونکہ خدا کے کلام سے کوئی کمپرومائز نہیں ہے. یہ بچہ ہے پیچھے, شاہد, بیٹا آپ کہاں ہو؟ شاہد کھڑے ہو جاؤ. اس بچے کی ذمہ داری ہے جتنی جوتیاں باہر ہیں وہ ساری کی ساری یہ بچہ جو ہے وہ ارینج کر کے رکھتا ہے. میں چاہتا ہوں اس کے لیے بھی ہم زوردار تالیاں بجائیں گے. خدا اس بچے کو بھی بہت برکت دے. گاڈ بلیس یو بیٹا, آپ بیٹھ جاؤ. ہمارے چرچ میں یہاں پر اس وقت تقریباً 250 لوگ بیٹھے ہوئے خدا کے فضل سے. کتنا خوبصورت گھرانہ خدا نے ہمیں دیا ہے. جب ہمارے چرچ میں 500 لوگ بھی ہوتے ہیں نا, تب بھی 500 جوتیاں باہر ہوتی ہیں, ایک بھی جوتی اس چرچ میں نہیں آ سکتی, کیونکہ یہ جگہ پاک ہے. ہاللیلویہ. میرے ساتھ نکالیے نرگمان, نکالیے میرے ساتھ, ایکسوڈس نکالیے, خروج کی کتاب نکالیے, اس کا 3 باب نکالیے اور اس کی 5ویں آیت پڑھیں گے. ایکسوڈس, خروج, نرگمان, کوچ, پنجابی میں کوچ بولتے ہیں, اس کا 3 ادھیائے اور اس کی 5ویں آیت پڑھیے جی. کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا ادھر پاس مت آ. پاس مت آ. کیوں نہ آ پاس؟ اپنے پاؤں سے جوتا اتار, کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ مقدس زمین ہے. ہاللیلویہ. اس آیت پر غور کریں. پربھو نے زندہ خدا نے جو آگ کی اس میں جلتی جھاڑی میں موسیٰ کو دکھائی دیا, اس نے موسیٰ کو یہاں اپنے پاس آنے سے روک دیا. یو نو دا ریزن؟ کیونکہ اس کے پاؤں میں جوتا تھا. آپ سمجھ رہے ہیں خدا آپ سے کیا بات کر رہا ہے؟ کئی لوگ ہیں وہ بہت کیجول ہیں. کئی چرچز میں میں خود گیا ہوں جہاں پر اس پاک جگہ پر پاسٹر خود جوتے لے کے کھڑا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر پاسٹر جوتے لے کر کھڑا ہوگا, پورا چرچ جو ہے نا وہ جوتے لے کے مذبح پہ آنا شروع ہو جائے گا. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں, آج اگر میں جوتے پہن کے یہاں کھڑا ہونا شروع ہو جاؤں گا نا, آپ دیکھیے گا آہستہ آہستہ 1 ہفتہ, 2 ہفتہ, 3 ہفتہ, 4 ہفتہ, 1 سال, 6 مہینے, سارے کے سارے جوتے پہن کر جو ہے نا وہ چرچ میں آنا شروع ہو جائیں گے. شاید ہی کوئی رہ جائے گا جو واقعی خدا کے کلام سے پیار کرتا ہے, وہ پھر بھی یہ کام نہیں کرے گا. ہاللیلویہ. جو خدا کے لوگ ہیں عزیزوں, ان پہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے رول ماڈل بننا ہے. یہاں کھڑے ہو کر ہم نے کبھی بھی خدا کی حضوری میں جوتے پہن کر نہیں آنا. آج کچھ چرچ ہیں پاکستان میں, انڈیا میں, دنیا میں بھرے ہوئے ہیں ایسے چرچ جو مذبح پر جوتا پہن کر آتے ہیں اور انہیں یہ خدا کے کلام کی بات سمجھ نہیں آتی. یہاں پر روحانی عالم میں سوچیں, خدا کہہ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ ادھر پاس مت آ. آپ سمجھ رہے ہیں اگر خدا آپ کو یہ بول دے ادھر پاس مت آنا میرے, کیونکہ تیرے پاؤں میں جوتا ہے, اور جوتا گندا ہوتا ہے. ہم جوتا پہنتے کیوں ہیں مجھے بتائیں؟ پاؤں بچانے کے لیے, تاکہ ہمارے پاؤں گندے نہ ہو. گندا کیا ہو؟ جوتا. اور وہی گندا جوتا لے کر آپ سٹیج پر چڑھ جاتے ہیں. جو مذبح ہے, جو قربان گاہ ہے, یہاں پر یسوع کی قربانی کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہاللیلویہ. اپنے ہونٹوں زبانی کی شکر گزاری کی ہم قربانیاں چڑھاتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں چرچ؟ آج ہمیں ایک میسج دینا ہے اس پولپٹ سے, پاسٹرز کے لیے بھی, چرچ کے لیے بھی, اور پوری قوم کے لیے جو یہ میسج سن رہی ہے کہ خدا کی حضوری میں جوتے لانا منع ہے. ہاللیلویہ. خدا کی حضوری میں جوتے لانا, بیٹا نہ چھیڑو. اس کو جیرون کو بلاؤ, یہ پوچھو یہ کیا ہو رہا ہے, یہ بند کرائے. آج لگتا ہے شیطان کو تکلیف ہو رہی ہے. ہاللیلویہ. ہم کب سے یہاں پر آ رہے ہیں, آج تک کبھی ڈرل نہیں ہوئی, آج شیطان نے ڈرل چلاتی ہے. شیطان تیرا منہ کالا ہوئے. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. آپ دعا کرتے رہیں کہ کوئی ڈسٹربنس نہ ہو, کیونکہ یہ میسج ایک ایک بات
آج ہماری بہتری کے لیے ہونے والی ہے اور ہم اس ویڈیوز کو وائرل کرنے والے ہیں اور یہ خدا کا کلام ڈھیر ساری جگہوں پر جانے والا ہے. ہاللیلویا. ہم ایک جگہ پر گئے, سنیں میری بات دھیان سے, ہم ایک پاسٹر جی کے گھر پر ہی گئے. انہوں نے ہماری دعوت کی اور ہم ان کے گھر پر گئے. اچھا, وہ ان کا جو چرچ ہے, اس چرچ میں جوتے لے کر اندر آیا جاتا ہے اور وہی جوتے لے کر پلپٹ کے اوپر چڑھا جاتا ہے. وہی گندے جوتے لے کر جو سڑک پہ کیچڑ میں مٹی میں ہے, وہی یہاں خدا کی حضوری میں وہ جوتے لے کر پورا چرچ اسی طرح گھومتا ہے. تو جب ہم ان کے گھر گئے, سنیں بات, جب ہم ان کے گھر گئے ہیں تو انہوں نے ہمارے جوتے دروازے پر ہی اتروا دیے. ہاللیلویا. اپنے گھر کو صاف رکھنا ہے کہ مٹی اندر نہ آئے, جوتے دروازے پر ہی اتر جائیں, لیکن خدا کے مذبے کی آپ نے لاج نہیں رکھنی. مجھے بتائیں, گھر پاک ہے زیادہ یا مذبح پاک ہے؟ مجھے بتائیے. خدا کی حضوری, چرچ, ہیکل سے پاک کوئی جگہ نہیں ہے. ہاللیلویا. ہمیں یہاں پر بیئر فٹ آنا ہے, ننگے پاؤں, جوتا باہر اتار کے آنا ہے. مہنگے سے مہنگا میری طرف سے آپ جوتا پہنے, لیکن اس کی جگہ ہیکل کے باہر ہے, جوتوں کی جگہ ہیکل کے اندر نہیں ہے. ہاللیلویا. پرانے نامے میں کیا ہوتا تھا, جتنے کاہن تھے وہ ننگے پاؤں پوری ہیکل میں پھرتے تھے. کتنی بڑی بڑی ہیکل تھی مجھے بتائیں, اور اس ہیکل کے اندر وہ ننگے پاؤں پھرتے تھے, وہ جوتا نہیں لے کر آ سکتے تھے. عزیزوں مجھے بتائیں, کیا ہمارا خدا تبدیل ہو گیا؟ کیا ہمارا خدا چینج ہو گیا؟ ایک بات میری بہت دھیان سے سنیں. بیٹا آپ نے کہا ہے اس کو, جیرون کو, کال ہم اینڈ پلیز ٹیل ہم ٹو شٹ دس آف. سنیں میری بات. خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو قربان کیا صلیب پر. آمین. ہیکل کا پردہ اس کی قربانی کی وجہ سے اوپر سے لے کے نیچے تک پھٹ کر, لکھا ہے 2 ٹکڑے ہو گیا, اور ہماری رسائی خدا تک ڈائریکٹ خدا نے کرا دی, یسوع نے. لیکن یاد رکھیں, ہیکل کا پردہ پھٹا ہے, خدا نہیں چینج ہو گیا. ہم نے تو یہ سمجھ لیا ہے کہ بس یسوع کا خون مل گیا ہے تو ہم سب کچھ کر لیں گے, ہم جوتے بھی پہن لیں گے, ہم ٹائٹ فٹنگ والے کپڑے بھی پہن کے چرچ میں آ جائیں گے, ہم سکرٹ بھی پہن لیں گے, ہم سر پہ دوپٹہ بھی نہیں لیں گے, ہم سب وہ کر لیں گے جس کا بائبل میں منع کیا گیا ہے. یاد رکھیں, پردہ پھٹا ہے, خدا کی حضوری چینج نہیں ہوئی ہے, خدا کا جلال چینج نہیں ہوا. خدا کل اور آج ابد تک خدا ہمارا سیم خدا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. تو میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں عزیزوں, کہ ہمیں اس چیز کا دھیان رکھنا ہے. کبھی بھی بھول کر, چاہے اس چرچ میں یہ کلچر ہو جوتے لے کر جانے کا, ہم نے بائبل کے کلچر کو فالو کرنا ہے. ہاللیلویا. میں جب اس چرچ میں گیا تو میں ہی صرف ایک بندہ تھا اور خدا کی خادمہ جنہوں نے جوتے باہر اتارے ہوئے تھے. باقی سارے جوتیاں دے نال, ایڈے وڈے جوگراں دے نال جمپے مارتے پھر رہے ہیں. واٹ از دس؟ یہ خدا کی حضوری کا کیا ہمیں کوئی خیال نہیں ہے؟ اور یہ ہو رہا ہے آج چرچ. آپ دھیان سے ویڈیوز دیکھا کریں, آپ دھیان سے تصویریں دیکھا کریں, آپ کو گچی چوچی پتہ نہیں کڑے کڑے برانڈ نظر آئیں گے پاسٹر کے پاؤں میں, لیکن وہ ساری چیزوں کی جگہ ہیکل کے باہر. بولیں ہیکل کے باہر. ہاللیلویا. ہیکل کے اندر آپ نے پاک ہو کر آنا ہے, گندی چیز کوئی نہیں لے کر آنی. ہاللیلویا. نیکسٹ بات جو میں کرنا چاہتا ہوں, وہ میں کرنا چاہتا ہوں پاک ترین مقام کی, جس کو پوتر ستان بولتے ہیں بائبل میں. ہولیز آف ہولیز. ایک ہوتی تھی ہولی پلیس, ایک ہوتا تھا پاک مقام, ایک ہوتا تھا پاک ترین مقام, ہولی آف ہولیز. وہ ایک ایسی جگہ ہوتی تھی جس کے اندر جو کاہن ہوتا تھا وہ سال میں صرف ایک دفعہ, کتنی دفعہ؟ ایک دفعہ صرف سال میں, کفارے کے دن وہ وہاں پر جاتا ہے. بیٹا یہ آواز بہت گونج رہی ہے, مجھے گین کم کر کے دو. ساؤنڈ آج آپ نے ٹھیک نہیں سیٹ کی ہوئی. ہیلو 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 ہیلو, بس ٹھیک ہے. ہاں, ایک دفعہ وہ سال میں صرف جاتا تھا اور برے کا خون لے کر, قربانی کا خون لے کر وہ اندر جاتا تھا. سنیں میری بات دھیان سے. اور بائبل بتاتی ہے کہ اس کے
ارد گرد جو ہے وہ گھنٹیاں بندی ہوتی تھیں. پڑھ لیتے ہیں, چلیں کلام میں سے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. پڑھیے جی میرے ساتھ, یہ آیت پڑھیے, خروج نرگمان 28واں باب, ایگزوڈس چیپٹر 28, خروج کوچ, ایگزوڈس نرگمان 28واں ادھیائے 28 چیپٹر ورس 34 اور 35 خدا کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے. یعنی جبن کے دامن کے پورے گھیر میں ایک سونے کی گھنٹی ہو اور اس کے بعد انار, پھر ایک سونے کی گھنٹی ہو اور اس کے بعد انار. اوکے, اس جبن کو ہارون خدمت کے وقت پہنا کرے تاکہ جب جب وہ پاک مقام کے اندر خداون کے حضور جائے یا وہاں سے نکلے تو اس کی آواز سنائی دے, تا ایسا نہ ہو کہ وہ مر جائے. تا ایسا نہ ہو کہ وہ مر جائے. خدا کی حضوری مار دیتی تھی عزیزوں پہلے. ہالےلویا. کیا خدا چینج ہو گیا ہے؟ یہ تو بر کا خون ہے, یہ تو یسوع کا خون ہے کہ وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے عزیزوں. ہماری ان بے وقوفیوں کو بھی وہ معاف کر دیتا ہے. لیکن اس وقت گھنٹیاں لگائی جاتی تھی کہ گھنٹی کی اگر آواز آ رہی ہے, گھنٹیاں اگر ہل رہی ہیں اس کا مطلب ہے وہ زندہ ہے. گھنٹیاں اگر ہلنا بند ہو گئی ہیں تو مطلب ہے وہ مر گیا ہے عزیزوں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ وی آر ڈیلنگ ود اے لیونگ گاڈ آف بائبل. ہالےلویا. اور اس کا پورا چوغا ہوتا تھا کاہن کا, اور ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا تھا عزیزوں. مجھے بتائیں, آج ہولیز آف ہولیز ختم ہو گیا, کتنے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ختم ہو گیا ہے؟ ہولیز آف ہولیز فنش ہو گیا ہے. ہولیز آف ہولیز, پاک ترین مقام اور پوتر ستان ختم نہیں ہوا. یسوع نے اس کا پردہ جو ہے وہ پھاڑ کے پھینک دیا ہے. آج آپ یسوع کے خون کو لے کر خدا کی حضوری میں آ سکتے ہو اور اس کو سجدہ کر سکتے ہو. ہالےلویا. کتنی بڑی بات ہے. آج آپ کو گھنٹیاں باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہالےلویا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تسی جو مرضی پا کے آ جاؤ. آج ٹائٹ جینز پہنی ہوئی ہیں لڑکوں نے, لڑکیوں نے ٹائٹ جینز پہنی ہوئی ہیں. آج جینز کی جگہ یہ ہے, یہ کمر خدا نے دی ہے آپ کو, یہ کمر نہیں ہے آپ کی. جینز یہاں پر ہے آج لڑکوں کی, اور یہ غلط ہے. اسی طرح آپ آ رہے ہیں چرچ کے اندر اور آپ جھک رہے ہیں اور آپ کام کر رہے ہیں اور آپ کو بہنیں بیٹیاں دیکھ رہی ہیں. آپ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں میرے بچوں؟ کہ کس برانڈ کا آپ نے کچھا پہنا ہوا ہے؟ کیا آپ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں؟ اور پھٹی ہوئی جینزیں. میں ابھی یہاں پر لڑکے کھڑے کر سکتا ہوں جو یہاں گوڈے سے پھٹ کر آئے ہیں. ایک بچے سے میں نے پوچھا, بیٹا کی ہو ایسی, ایکسیڈنٹ ہو گیا سی تیرا؟ حالانکہ مجھے پتا ہے وہ برانڈیڈ جینز پہن کے آیا ہوا تھا, 400-500 کی جینز پہنی ہوئی تھی اس نے. ہالےلویا. لیکن میں نے جان بوجھ کے اس سے پوچھا, میں نے کہا بیٹا سٹ لگ گئی تھی تو پاٹیا کیوں ہے, یا کتے پڑ گئی سی تیرے پیچھے, کی ہو ایسی؟ میں نے دس. چرچ سنیں میری بات, آج ہم کیا بن گئے ہیں خدا کی حضوری میں؟ سوچیں, خدا سے ملنے جا رہے ہیں, ہمیں اپنی الماری کا بیسٹ جوڑا پہن کے آنا چاہیے, کیونکہ ہم تو برے کی ضیافت میں آئے ہیں. ہم تو ایک دلہن اپنے دولہے سے ملنے آئی ہے. ہالےلویا. یسوع جیسا کوئی نہیں. دلہن تیار ہوتی ہے بیسٹ اس دن جس دن اس کی شادی ہوتی ہے, اور ہم اپنے دولہے سے ملنے آئے ہیں. پاک صاف ہو کر آئے, روحانی طور پر نمبر 1. نمبر 2 میں کہوں گا جسمانی طور پر بھی صاف ہو کر آئے. کئی بچے ہیں, کئی بچیاں بھی ہیں, وہ نہا کر بھی نہیں آتے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں پاسٹر جی اسی خون نال تو لے ان سانو کی ضرورت ہے نہ آندی. میں آپ کو بائبل میں سے پڑھا, ہر چیز کا آج ہم جو بات کریں گے بائبل میں سے کریں گے. ہالےلویا. لیویٹیکس نکالیے میرے ساتھ, احبار نکالیے میرے, لوی ووستہ نکالیے میرے. لوی ووستہ ہندی میں بولیں گے, لیویٹیکس بولیں گے. احبار کی کتاب اس کا 16واں باب اور اس کی 4 آیت کا آخری حصہ پڑھنا آپ نے, جہاں وہ لکھا ہوا ہے نہا کر آتا ہے. سنیں ذرا. یہ مقدس لباس ہے اور وہ ان کو پانی سے نہا کر پہننا. آمین. یہ پڑھیے میرے ساتھ, یہ مقدس لباس ہے اور وہ اس کو گندا ہی پہن لے. کس سے نہانا ہے؟ ہالےلویا. آپ کو پانی سے نہا کر چرچ میں آنا ہے. چرچ بائبل بدل نہیں گئی ہے.
اب آپ یہ نہ سوچیں کہ نہیں تو پاسٹر جی شریعت دی گلاں نے تو ختم ہو گیا سب کچھ. یسوع نے کہا میں شریعت کو پورا کرنے آیا ہوں. شریعت کی دوسری چیزیں عزیزوں یسوع نے اپنے خون سے پوری کر دی ہیں. اس نے رد کچھ نہیں کیا. اس نے جو کمپلیٹ نہیں ہو پا رہا تھا نا, اس نے اپنے خون سے کمپلیٹ کر دیا. اس نے کیا کر دیا؟ پہلے جانوروں کا خون بہایا جاتا تھا معافی کے لیے, اس نے اپنا خون بہا دیا. ہاللیلویا. اس نے رد نہیں کیا شریعت کو. شریعت کیا تھی؟ ایک عورت اڈلٹری کرتے ہوئے گناہ کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے, اینڈ فیل کے وقت سنسار کر دو پتھر مار مار کے. یسوع نے چینج کر دیا. یسوع نے کہا جس نے گناہ نہیں کیا پہلا پتھر وہ مارے. ہاللیلویا. اب آپ نے بڑے سے بڑا گناہ کیا ہے, برے کے خون کے نیچے آ جائیں, آپ کی خلاصی ہو جائے گی. لیکن شریعت وہی ہے. کتوں کو میرا میسیج سمجھ آ رہا ہے؟ شریعت چینج نہیں ہوئی, شریعت کو پورا کرنے کا طریقہ یسوع نے بدل دیا ہے. ہاللیلویا. تو آج آپ کو پانی سے بھی نہانا ہے, بولے پانی سے بھی نہانا ہے اور خون سے بھی نہانا ہے. ہاللیلویا. ایسا مطلب نہیں جیسس جی میں آپ کے خون سے ہی نہاؤں گا اور پانی سے میری کوئی واقفیت نہیں ہے. دیکھیں آپ میرے سارے بچے ہیں, میں آپ کا باپ ہوں روحانی. اگر میں آپ کو نہیں بتاؤں گا تو کون بتائے گا یہ باتیں؟ میں کئی بچوں کے پاس جاتا ہوں, ان کے پاؤں میں سے اتنی اسمیل آ رہی ہوتی ہے, ان کے جوتوں میں سے اتنی اسمیل آ رہی ہوتی ہے, ان کے موزوں میں سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے, ان کے منہ میں سے ایسی اسمیل آ رہی ہوتی ہے, پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اس بندے نے 2 دن پہلے برش کیا تھا. سن رہے میری بات؟ اسی منہ سے, اسی گندے منہ سے آپ پربھو کا نام لیتے ہیں. پاسٹر بے ہوش ہو جائے پھر بھی میں آپ کو پیار کرتا ہوں, میں آپ کو گلے لگاتا ہوں, میں لگاؤں گا, میں آپ کا باپ ہوں. لیکن باپ کی بات کو بھی سنیں جو آپ کو میں خدا کے کلام سے بتا رہا ہوں. ہمیں ٹچ ٹاچ ہو کے خدا کی حضوری میں آنا ہے. سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اپنے آپ کو نہانا ہے, دھونا ہے, بیسٹ کپڑے پہن کر آنے ہیں خدا کی حضوری میں, ورنہ ہم نے چرچ نہیں آنا. ابھی اتنی مثالیں ہیں میرے پاس کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. یہ میسج سنیں میری بات. ایک ہمارے چرچ کا بچہ, وہ مجھ سے چرچ کے بعد ملنے آیا ہے, لٹرلی ایسا لگ رہا تھا گاڑی دھو کر آ رہا ہے. باتھ روم کی چپل نہیں ہوتی, کینچی چپل, وہ جو وائٹ ہوتی ہے اس کے اوپر گرین ایسے کر کے کینچی بنی ہوتی ہے, وہ چپل پہنی ہوئی, پرانا پجامہ پہنا ہوا ہے گٹے سے اوپر, اور گندی ترکی ہوئی ٹی شرٹ پہنی ہوئی, اور اس کے پاس سے ادھر کھڑا ہوا ہے اور اس کے پاس سے اسمیل آ رہی ہے. اور وہ مجھے آ کے کہہ رہا ہے پریز دی لارڈ پاسٹر جی. میں ملا ہوں اس سے, میں نے اس کو برکت دی ہے, میں نے اس کو پیار کیا, لیکن میں نے اس کو سمجھایا ہے بیٹا تو گڈی توڑ آیا ہے یا تو خداوند خدا لشکروں کے رب کی حضوری میں آیا ہے, تیرے پاس کوئی اچھے کپڑے نہیں ہے. پتہ میں نے اس کو کیوں ڈانٹا؟ میں نے اس کی بڑی کلاس لی اس بچے کی. میں نے اس کو بہت اچھے کپڑوں میں دیکھا ہوا ہے. ہاللیلویا. ہم نے ایک جگہ پر ہم گئے تھے چرچ کو لے کر, بیسٹ کپڑے تھے, میرے سے بھی اچھے کپڑے تھے اس بچے کے. ایسی بات نہیں ہے آپ کے پاس کپڑے نہیں ہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو پہننا اوڑھنا نہیں آتا, لیکن آپ کا دل نہیں ہے پربھو کی حضوری میں تیار ہو کے آنے کے لیے. آپ کے ایک رات پہلے کپڑے استری ہو کے ریڈی ہونے چاہیے. آج پربھو کی حضوری میں یہ پہنوں گا, ہاللیلویا, آج میں یہ پہنوں گی, آج میں یہ کپڑے پہنوں گی, آج میں یہ میک اپ کروں گی, آج میں اس طرح سے تیار ہوں گی, کیونکہ ہم بادشاہوں کے بادشاہ کی حضوری میں جا رہے ہیں. عزیزوں مجھے بتائیں, شیخ محمد اگر آپ کو بلائے گا, آج شیخ محمد دبئی کا جو رولر ہے, اگر وہ آج آپ کو بلاتا ہے, آپ جا سکتے ہیں ویسے چپلیوں میں پجامے میں, گندی ٹی شرٹ میں, ایسے نہائے بغیر, گنگرالے بال, اجڑی ہوئی حالت, وہ آپ کو گیٹ میں نہیں گھسنے دیں گے, کیونکہ بادشاہ سے ملنے کا ایک لباس ہوتا ہے. ہاللیلویا. تو چرچ آج ہم نے کیا بنا لیا اپنے آپ کو؟ سب بولیں ہاللیلویا. کتنے لوگوں کو یہ میسیج سمجھ آ رہا ہے؟ مجھے ہاتھ دکھائیں. کیا آپ چاہتے ہیں میں اور بولوں آگے؟ ہاللیلویا. ابھی تو شروع ہوا ہے, ابھی شروع ہوا ہے یسوع کی حضوری میں. ہاللیلویا. ہمیں خدا کی حضوری میں عزیزوں اس طرح آنا ہے جیسے کہ واقعی یسوع ہمیں دیدار دے رہا ہے. آج دیکھیں, میں زیادہ جو ہے نا وہ بندوں کی بات کروں گا, جو بچیوں کی بات, آپ لوگ خوش نہ ہو زیادہ, آپ کے اوپر بھی ابھی آنے والا ہے وہ خدا کی خادمہ بولیں گی, کیونکہ میں بچیوں کے لیے زیادہ نہیں بولنا چاہ رہا ہوں.
لیکن بیٹیوں کے لیے جو ساری باتیں وہ خدا کی خادمہ بولوں گی. منڈیا تسی میرے نال گل کرو. میں آپ کو داڑھی کے اوپر بولنا چاہتا ہوں. آج میں کوئی چیز نہیں چھوڑنے والا یسوع مسیح کے نام سے. داڑھی بولیں, داڑھی ایسے کریں, بولیں داڑھی. بہت اچھی چیز ہے داڑھی, رکھیں آپ, میں نے بھی رکھی ہوئی ہے داڑھی, لیکن انسانہ والی داڑھی رکھو. انسانہ والی داڑھی رکھو, بو بکرے والی داڑھی نہیں رکھنی. وہ داڑھی رکھیں جس سے آپ پہچانے جائیں کہ یہ کوئی خدا کا بندہ ہے یا خدا کی بندی ہے. اس طرح کا تیار ہوں آپ. ایک بچے کا مجھے پاکستان سے فون آیا, کہتا پاسٹر جی میں جب آپ کو دیکھتا ہوں نا. میں نے کہا ہاں کیا ہوتا ہے تجھے؟ کہتا پاسٹر جی میں جب آپ کو دیکھتا ہوں نا. میں نے کہا ہاں. کہتا پاسٹر جی میں جب آپ کو اسٹیج پہ دیکھتا ہوں نا مجھے بہت روحانی فیلنگ آتی ہے. میں نے کہا اچھا بیٹا خدا آپ کو برکت دے, لیکن سوری ٹو سے میں جب آپ کو دیکھتا ہوں نا مجھے کوئی روحانی فیلنگ نہیں آتی ہے. آپ نے اپنا حلیہ کیا بنایا ہوا ہے؟ اس کا فیس بک پروفائل میں نے چیک کیا, اس بچے نے عورتوں والے کپڑے پہنے ہوئے تھے. تھا وہ مرد, ہے وہ مرد, لیکن عورتوں والے کپڑے پہن کر وہ ماڈلنگ کر رہا ہے, جس کو بولتے ہیں بولڈ ماڈلنگ. مجھے تو اس نام کا بھی نہیں پتا تھا, جس کو بولڈ ماڈلنگ بولتے ہیں. اور آدھا شریر اس کا ننگا اور آدھا شریر اس کا کورڈ تھا, اور وہ کبھی یوں ٹیڑھا ہوا ہوا ہے کبھی یوں ہوا ہوا ہے. وہ عجیب عجیب اس کی تصویریں سارے فیس بک پر. بولڈ ماڈلنگ کہتے ہیں آج کل کیونکہ LGBTQ کو پروموٹ کرنے کے لیے. ہاں دیکھیں مجھے نہیں یہ چیز کا پتا تھا. آپ کی بات بڑی ہو, آپ نے الیبریٹ کر دیا اس چیز کو. بولڈ ماڈلنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم مرد بن جائیں گے اور عورت مرد بن جائے گی اور مرد عورت بن جائے گا. یہ وہ بچہ مجھے کیا کہہ رہا ہے, آپ کو دیکھ کر مجھے روحانی فیلنگ آتی ہے. لیکن میں نے کہا بیٹا آپ نے کبھی سوچا ہے آپ کو دیکھ کے مجھے کیا فیلنگ آ رہی ہے؟ مجھے کوئی اچھی فیلنگ نہیں آ رہی آپ کو دیکھ کر بیٹا. مجھے تو آپ کو دیکھ کر میں تو دعا کر رہا ہوں کہ خدا آپ کو چینج کرے. لیکن یسوع کے نام کو جلال ملے. اس بچے کے ساتھ میں نے ٹائم لگایا, فون پر میں اس سے کبھی نہیں ملا, لیکن خدا آپ کے منہ میں ایسے الفاظ ڈال دیتا ہے. میں نے اسے ایک دو باتیں کلام کی ہیں, اس نے اپنی ساری پوسٹیں ڈیلیٹ کر دی ہیں یسوع مسیح کے نام سے. ہاللیلویا ہاللیلویا. کہتا پاسٹر جی ہن میں کم نہیں کراؤں گا. کتنی بڑی بات ہے. دیکھیں ایسے بولنے کا کوئی فائدہ نہیں اگر کسی کو اثر نہیں ہو رہا. وہ کئی لوگ ویٹ کر رہے ہوں گے کب بند ہوگا اور میں یہاں کمرے سے باہر نکلوں. لیکن ایسے بولیں کہ وہ بات ذہن پہ نہ لگے, وہ دل پہ لگے اور انسان اپنے آپ کو چینج کرے. ہاللیلویا. تو داڑھی کے لیے میں بات کر رہا تھا. میں داڑھی کے لیے ایک ورس شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ سے. احبار لیویٹیکس لوی ووسا 19 چیپٹر اس کی 27 ورس. احبار لیویٹیکس چیپٹر 19 اور ورس 27 پڑھیے جی. تم اپنے سر کے گوشوں کو بال کاٹ کر گول نہ بنانا, اور نہ تو اپنی داڑھی کے کونوں کو بگاڑنا. نہ تو اپنے داڑھی کے کونوں کو بگاڑنا. یہ بائبل پڑھ رہے ہیں ہم, صاف لکھا ہوا ہے. اپنی داڑھی کے جو کونے ہیں آپ نے اس کو نہیں بگاڑنا ہے. کئی لوگوں کی داڑھی ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی ٹائٹینک دی چوچ ہوتی ہے, یوں کر کے نکلی ہوئی ہے. میں تو کئی دفعہ پوچھتا ہوں میں بیٹا بنوائی کینجے تو چھینی توڑی نال بنوائی ہے کی ہے. سمپل داڑھی رکھیں جیسے میں نے رکھی ہوئی ہے, اس کو مینٹین رکھیں. میں بھی باربر کے جاتا ہوں, میں بھی سلون جاتا ہوں, وہ اس کو ٹریم کرتے ہیں, اس کو کلر کرتے ہیں, اس کی کیئر کرتے ہیں. میں بھی کرتا ہوں, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. میری بات سن رہے ہیں؟ لیکن اگر میں اب جا کر میں یہاں سے میں یوں کرا لوں اور میں یہاں سے یوں نیچے آ کر پھر میں ادھر چلا جاؤں, پھر میں ادھر اوپر چلا جاؤں, پھر میں باہر چلا جاؤں, کوئی داڑھی تو نہ ہوئی. میں نے دسو بائبل کیا کہتی ہے؟ نہ چھیڑو اپنی داڑھی کو, سمپل داڑھی رکھو. اور خدا آج ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے عزیزو, وی ہیو ٹو بی سمپل ان دا پریزنس آف گاڈ. ہاللیلویا. اگر نہیں رکھنی داڑھی صحیح تو پھر شیو کر دیں. میں نے کئی سال شیو رکھی ہے, پھر میں نے ایک وقت آ گیا میں نے فرینچ رکھی, پھر کووڈ میں جب سے داڑھی رکھی ہے میں نے نہیں اتاری ہے. تو
آپ نے جو اپنا پہناوا چینج کرنا ہے وہ بائبل کے مطابق کرنا ہے, ورنہ پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. تو داڑیوں والوں, کتنے لوگوں کی داڑھی ہے مجھے ہاتھ دکھائیں, کتنے لوگوں کی داڑھی؟ وہ داڑھی والے سارے مولوی بیٹھے ہیں انہیں. تو داڑیوں والوں, آج خدا نے آپ سے کلام کیا کہ اپنی داڑھی کو مت بگاڑیں. ہیو اے سمپل بیئرڈ, سمپل بیئرڈ رکھیں اور آپ اس میں بہت پیارے لگیں گے. یہ میں آپ کو خدا کی حضوری میں بولتا ہوں, آپ ابھی بھی پیارے لگتے ہو لیکن آپ زیادہ پیارے لگو گے اگر آپ خدا کے کلام کو پورا کرو گے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. دوسری چیز جو میں آنے لگا ہوں لڑکوں کے, وہ میں آنے لگا ہوں لمبے بال. سب بولیں لمبے بال, سب بولیں پونی, بولیں چٹیا. وہ یاد ہے پاسٹر سورج نے کیسے کر کے دکھایا تھا؟ زلفیں, بال. میں آپ کی پرابلم سمجھ سکتا ہوں. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, آپ کو خدا نے ایک ایسا پاسٹر دیا ہے تو سارے پیڑے کم کر کے آیا ہے, اور سب مجھے پتا ہے کہ کیوں چیز آپ کو وہ اٹریکٹ کرتی ہے. مجھے پتا ہے لمبے بال آپ کو کیوں اٹریکٹ کرتے ہیں. کیونکہ میں جب ینگ تھا میری اتنی موٹی گت تھی, کیا کسی عورت کی ہوگی جو میرے بال تھے, اتنی لمبے میرے بال تھے. میرے پاس کوئی تصویر ملی تو میں آپ کو ایک دن دکھاؤں گا, شاید میری ماما کے پاس ہوگی, ان کے پاس تو نہیں ہوگی, ورنہ یہ مجھے پسند ہی نہ کرتی کبھی. یہاں تک لٹرلی یہاں تک میرے بال تھے, اور جب میں اس کی چٹیاں کرتا تھا تو میں اتنی موٹی میری گت بنتی تھی. اور وہ میں نے رکھے ہوئے تھے, پتہ کیوں؟ ٹیرر کے لیے, کہ اگر میرے بال لمبے ہوں گے تو میں اس میں ٹیرر میرا ایک ٹیرر ہوگا. لوگ کہیں گے واہ یار بڑے پٹے رکھے بھائی تو نے, بڑے بال ہیں تیرے. اور ایک گینگسٹر لک کے لیے, ایک مینلی لک کے لیے میں نے وہ لمبے بال رکھے ہوئے تھے, اور کئی سال رکھے ہوئے تھے. عزیزوں, ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا, ہمیں آج تک یہ باتیں کسی نے خدا کے کلام میں سے نہیں بتائی تھی, نہیں سمجھائی تھی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا کا کلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. ہاللیلویا. ہم کلام کی بات کر رہے ہیں, ہر چیز آپ کو کلام سے. داڑھی سنیں, اب بالوں کے بارے میں سنیں. کھولیں جی بائبل کھولیے, پہلا کرنتھیوں اس کا 11واں ادھیائے اور اس کی 14ویں ورس سے پڑھیں گے. فرسٹ کرنتھینز چیپٹر 11 ورس 14. فرسٹ کرنتھینز پہلا کرنتھیوں اس کا 11واں باپ اور اس کی 14ویں آیت پڑھیے جی, کیا لکھا ہوا ہے. کیا تم کو طبعی طور پر بھی معلوم نہیں کہ اگر مرد لمبے بال رکھے تو اس کی بے حرمتی ہے؟ کیا تم کو طبعی طور پر, بیٹا یہ ہندی میں پڑھنا, طبعی کا مطلب ہے ظاہری طور پر, स्वाभाविक रीति पर. स्वाभाविक. कैसे बेटा, माइक में बोलो जरा. स्वाभाविक. स्वाभाविक. स्वाभाविक का क्या मतलब हुआ? नेचर. सॉरी, नेचर तौर पे. नेचर, खुदा ने नेचर बनाया ना, मर्द बनाया है, औरत बनाई है, ये नेचर है. क्या तुम्हें नेचर के खिलाफ जा रहे हो? क्या तुम्हें स्वाभाविक तौर पर नेचुरल वे में तुम्हें नहीं समझ आ रही है कि ایک عورت لمبے بال رکھ سکتی ہے لیکن ایک مرد کا لمبے بال رکھنا, کیا لکھا ہوا ہے جی, اگر مرد لمبے بال رکھے تو اس کی بے حرمتی ہے. بے حرمتی کا مطلب بیٹا کیا ہے ہندی میں؟ اپمان. اپمان بولیں, اپمان بولیں, گھور اپمان. کیوں اپمان سر پہ لے کے گھومتے ہو؟ شیمفل ایز پر بائبل. لسن ٹو می. یہ مجھے پتا ہے کہ یہ بہت بڑی چیز ہے, آپ نے سالوں سال لگائے ہیں ان بالوں کو اگانے کے لیے. ایسے ہی ہے, بڑی محنت ہوتی ہے. دنیا جہان کے شیمپو کیا کڑیاں کیئر کریں گی جو بندے کیئر کرتے ہیں جن کے لمبے بال ہوتے ہیں. مجھے پتا ہے نا, تیل لگانا, یہ کرنا, وہ کرنا. تو میں, بیٹا آپ کہاں جا رہے ہو؟ آپ کہاں جا رہے ہو؟ اچھا, میں نے کہا شاید ناراض ہو گئے ہو. اچھا ٹھیک ہے, چلو, اوکے. جلدی آنا ہے, یہ پھر نظر رکھو جلدی آئے, ایز سون ایز پاسبل. ہاللیلویا. خداوند اس بچے کو بڑی برکت دے. سنیں میری بات, یا تو انسانوں کو خوش کر لیں یا خدا کو خوش کر لیں. جب خدا کو خوش کرتے ہیں تو خدا آپ کے لیے وہ لوگ بھیجتا ہے جو خدا کی طرف سے ہوتے ہیں. یہ جو منہ آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ خدا کی بات کرے گا.
یہ خدا کے کلام کی بات کرے گا. لوگوں کو اگر میں نے خوش کرنا ہوتا نا تو آج میرا یو ای کے اندر سب سے بڑا چرچ ہوتا, بلکہ میں پورے گلف میں سب سے بڑا چرچ ہوتا. لیکن یہ زبان صرف خدا کے کلام کی بات کرنے کے لیے ہی بنی ہے. ہاللیلویا. تو یہ اپمان کی بات ہے میرے پیاروں, تھوڑا سا سمجھیں اس چیز کو. جب میں اپنے بال کٹوا سکتا ہوں, جب میں اپنی گت کو کاٹ کے پھینک سکتا ہوں, جب میں ایک ڈیسنٹ بال رکھ کے ایک گیٹ اپ رکھ سکتا ہوں, تو پھر آپ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ واٹ از دا ریزن؟ کئی لوگ مجھے کہتے ہیں پاسٹر جی تسی وگ لاندے ہو. تو آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کوئی وگ نہیں لگاتا ہوں عزیزوں, یہ میرے اصلی بال ہیں اور یہ مجھے خدا نے دیے ہیں, اور مجھے خدا نے بتایا ہے کہ اس کو کس طرح سے ڈیسنٹ طریقے سے آپ نے چرچ میں بیٹھنا ہے, چرچ میں رہنا ہے. اپنے آپ کو آپ نے باہر نہیں کرنا. بیٹا کرسی پہ بیٹھو, اٹھو, اس کو بٹھاؤ, چیئر پہ بٹھاؤ, چیئر پہ بیٹھو, چیئر پہ نظر رکھا کرو بیٹا کون آ رہا ہے. ہاللیلویا. تو آج ہم نے عزیزوں اس چیز کے بارے میں سوچنا ہے کہ ہمیں اپنا پہناوا کیسے رکھنا ہے. پچھلے دنوں کی بات ہے, رومیکا آئی ہوئی تھی اور دو بچے آئے, دو بچے تھے, اور انہوں نے, ان کی ماما نے مجھے کہا کہ پلیز ہمیں رومیکا سے ملوا دیں, یہ بہت بڑے فین ہیں. چھوٹے بچے, میرے خیال میں 5-6 سال کے ہوں گے, یہ رومیکا کے بہت بڑے فین ہیں, ہم ابو دھابی سے آئے ہیں, پلیز ہمیں 1 منٹ کے لیے ملوا دیں. میں ان کو روم میں لے گیا, میں نے ان کو ملوایا. میں نے کہا یہ 2 بچیاں ملنے آئی ہیں. پتہ چلا اس میں سے ایک بچی تھی اور ایک بیٹا تھا, اور بیٹے کے بھی ویسے ہی بال لمبے لمبے, چھوٹا بچہ جیسے اس بچی کے تھے. تو خدا کا کلام کیا کہہ رہا ہے کہ اف یو ول گو اگینسٹ نیچر, آپ کبھی کامیاب نہیں ہوگے. خدا نے اگر ہمیں مرد بنایا ہے تو ہمیں مرد بننا ہے عزیزوں. ہاللیلویا. پھر آپ کہیں گے نہیں پاسٹر جی, تو بچہ آ گیا, اس کے لیے زوردار تالیاں بجا دیں جی, واپس آ گیا, خدا اس کو برکت دے, گاڈ بلیس یو. آپ کہیں گے نہیں پاسٹر جی آپ کی بات سے میں ایگری نہیں کرتا, یسوع کے بھی لمبے بال تھے, ہے نا؟ یس, آپ نے دیکھے تھے یا آپ نے بائبل میں کہیں پڑھا ہے؟ بتائیے. وہ یہودی تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن کیا لازم ہے کہ ہر یہودی کے بال لمبے ہوں؟ بتائیے مجھے. نو, ان کا دستور تھا. لیکن مجھے یہ بتا دیں آپ کہ آپ بائبل پہ اتنا چلنے والے ہیں, تو اگر بائبل میں لکھا ہے نا کہ یسوع کے لمبے بال تھے, آپ میرے بھی لمبے بال دیکھنا شروع ہو جائیں گے 6 مہینے کے بعد. لیکن بائبل ہمیں نہیں بتاتی ہے کہ اس کے بال لمبے تھے, ہو سکتا ہے ہو, آئی ایم ناٹ شیور. ہاللیلویا. بٹ ہاؤ آر یو شیور کہ اس کے لمبے بال تھے؟ مجھے یہ بتا دیں آپ. جب آپ شیور نہیں ہیں تو پھر جو سامنے لکھا ہوا ہے بائبل میں اس کو کیوں نہیں مان لیتے ہو؟ ہاللیلویا. جب بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ مرد کے لمبے بال لکھنا بے حرمتی ہے, شرم کی بات ہے, تو پھر کیوں آپ لمبے بال رکھ رہے ہو؟ یسوع تو اور بہت کچھ کرتا تھا, وہ آپ نے کوئی کام نہیں کرنا تو آپ نے لمبے بال فوراً یسوع کی طرح رکھ لینے, کیونکہ آپ نے تصویروں میں دیکھا ہوا ہے ایک شخص کو, داڑھی والے شخص کو, لمبے بالوں والے کو. ہاللیلویا. میں آپ کو بتا رہا ہوں آج یسوع مسیح کے نام سے, آج بہت سے بال کٹنے والے ہیں یسوع مسیح کے نام سے. آج خدا کا کلام دلوں پر چوٹ کرے گا, آپ لوگوں کو چینج ہوتا دیکھیں گے یسوع مسیح کے نام سے, اور ہم سیلیبریٹ کریں گے یہاں پر کہ خدا نے یہ کام کیا. گواہیاں آنے والی ہیں یسوع مسیح کے نام سے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. کانوں میں بالیاں, جھمکا, کانوں میں بالیاں لڑکوں کی, میں لڑکوں کی بات کر رہا ہوں, یہ لڑکوں کا ڈپارٹمنٹ مجھے ملا ہوا ہے. ہاللیلویا. کانوں میں بوندے, بالیاں, اور ایک وہ آج کل آیا, آپ نے دیکھا ہوگا, وہ کالے رنگ کا بٹن لگایا ہوتا ہے. دیکھا آپ نے؟ کس نے دیکھا ہے؟ وہ لڑکوں نے لگایا ہوتا ہے کالے رنگ کا, کالے رنگ کا انچ کر کے نا, جیسے کسی نے پتہ نہیں کھوپ دی ہے اندر. یہ کیا ہے مجھے بتائیں آپ. آپ کو پتا ہے بائبل کیا بتاتی ہے اس کے بارے میں؟ جن کے کان چھیدے جاتے تھے وہ کون ہوتے تھے؟ سارا کچھ تانوں پتا ہے, تو پھر کیوں کر دے ہو میرے پیاروں؟ بائبل بتاتی ہے جو غلام ہوتے تھے ان کے کان چھیدے جاتے تھے, اور ان کے اتنے بڑے بڑے یہاں پر جو ہے نا پھر وہ ڈالے, ان کی نشانی ہوتی تھی کہ یہ غلام ہے. ہم جب اپنے کان چھدوائیں گے, جب ایک مرد اپنے کان چھدواتا ہے, یاد رکھیں کہ وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ وہ غلام ہے, اور وہ غلام کس کا ہے؟ ابلیس کا غلام ہے.
نہیں پاسٹر جی میں تو یسو دا غلام ہاں. یہ غلط سوچ ہے عزیزوں. یسو کے ہم غلام نہیں ہیں, ہم یسو کے خادم ہیں, ہم اس کی خدمت کرتے ہیں, ہم اس کی سیوا کرتے ہیں. غلامی خوشی سے نہیں کی جاتی, سیوا خوشی سے کی جاتی ہے. ہاللیلویا. تو جن کے کان چھدے ہوئے نا یہاں پر, یہ بیٹھے ہوئے سارے, مجھے پتا ہے جنہوں نے بھی مندریاں شندریاں, ایک تو یہ پنجاب تو جو آئے ہوئے نا, انڈیا کے پنجاب کے جو بچے ہیں, یہ زیادہ ٹرینڈ وہاں پر ہے. پنجاب میں آپ دیکھ لیں ہر ایک کے کان سوراخ ہیں, ہر ایک کے, اور بیچ میں بالی ڈلی ہوئی ہے. تسی پنجابی ہو ہی نہیں جب تک آپ کے کان نہیں چھدے ہوئے. لیکن خدا آج آپ کو کیا بتا رہا ہے عزیزوں, جب ہم پرمیشور یسوع میں آتے ہیں ہمارا سب کچھ بدل جاتا ہے. ہمارا اندر سے پہلے چینج آتا ہے. چینج پہلے کہاں سے آتا ہے؟ اندر سے. بولیں اندر سے. اور پھر آہستہ آہستہ وہ جو چینج ہے نا وہ باہر نظر آنا چاہیے. سوچیں, آپ امیجن کریں, چلیں کر لیں امیجن, فرض کریں آج میری اتنی لمبی گت ہوتی اور میں یہاں کھڑا ہو کے پریچ کر رہا ہوتا, کیا آپ لوگ مجھے سنتے کبھی؟ سچ بولتے, کوئی بات نہیں. نہیں, کون سنتا؟ اگر کوئی سنتا ہے تو میں بڑی داد دیتا اس کو. الٹا میرے پہ کیا ہوتا؟ ہاں, وہ کہہ رہی ہیں بہن, یہ کہہ رہی ہیں الٹا لوگوں نے آپ کو فالو کرنا شروع کر دینا تھا اور آپ سے بھی لمبے بال رکھ لینے تھے. تو جب خدا میرے اندر آیا, خدا نے میرے اندر سے یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ کر کے نکالنی شروع کر دی. ہاللیلویا. تو آج خدا یہ جو کان چھدے ہوئے تھے, اب چھدے ہوئے کانوں کا تو میں کچھ نہیں کر سکتا, خدا بھی کچھ نہیں کر سکتا, لیکن خدا آپ کو آج یہ ہدایت دے رہا ہے کہ ان کانوں میں کچھ بھی نہیں آپ نے پہننا ہے. ہاللیلویا. آپ کو پتہ ہے ہم جب کسی کو مسح کرتے ہیں, جب مجھے مسح کیا گیا تھا, جب خدا کی خادمہ کو یہاں پر 1 اکتوبر کو 2023 کو جب مسح کیا گیا تھا, آپ کو پتہ ہے پرانے نامے میں بھی یہ دستور تھا کہ مسح کیسے کیا جاتا تھا, کہ آپ کی یہ جو کان کی لا ہوتی ہے نا, یہ جو چیز ہوتی ہے, اس کے اوپر آئل لگایا جاتا ہے, اس لیے تاکہ آپ خدا کی آواز کو سن سکو. ہاللیلویا. لیکن اب آپ کے یہاں پر چھید ہوئے ہیں اور آپ نے بوندا پہنا ہوا ہے, تو پھر اس کو کیسے محسوس کیا جا سکتا ہے؟ ہاللیلویا. یہ کان پربھو کے جلال کے لیے ہیں, یہ کان پربھو کے لیے ہیں عزیزوں. ان میں سوراخ کر کے بوندے پہننے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پتا ہے آج یہ میسج کیوں آیا؟ کیونکہ ہم بہت سختی کرنے والے ہیں. اس میسج کو سننے کے بعد بھی اگر کوئی اس چرچ میں اس پہناوے کے ساتھ انٹر ہوگا, ہم اس کو انٹر نہیں ہونے دیں گے, کیونکہ ہمیں خدا کے کلام نے یہ اتھارٹی دی ہے, اور ہم اس کا اس چرچ میں آنا روک دیں گے. کیونکہ اگر اس کلام کو سنا ہے آپ نے, اور اگر سن کے آپ نے عمل نہیں کیا, اس کا مطلب ہے آپ نے خدا کے کلام کو رد کر دیا ہے. ہاللیلویا. اب آپ نے رد کر دیا ہے تو پھر آپ یہاں بیٹھ کے کیا کر رہے ہو؟ پھر آپ اس چرچ میں جاؤ جہاں پر موٹے موٹے جاگر پہن کر, نائکی پہن کر پلپٹ پہ خدمت کی جاتی ہے. اس چرچ میں جاؤ جہاں پر ڈھولک بجانے والے کے بال ڈھولک کے اندر آ رہے ہوتے ہیں. دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ ڈھولک جو ہے وہ بجا رہا ہے یوں کر کے, میں نے ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی قوالی ہو رہی ہے کسی کی, کوئی صابری قوال آیا ہوا ہے شاید. ڈھولک والا اتنے لمبے لمبے بال, گٹار والا اتنے لمبے لمبے بال, کی بورڈ والا لمبے لمبے بال. آج عزیزوں خدا ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ جو پلپٹ پہ لوگ آتے ہیں, ہمارے چرچ کے لوگ دیکھ لیں, اسد کو دیکھ لیں, بیٹا آپ کھڑے ہو گئے, اسد کو دیکھ لیں, ہیپی آپ کھڑے ہو جاؤ, جوشوا آپ کھڑے ہو جاؤ. ان بچوں کو دیکھ لیں, نہ تو ان کی داڑیاں ڈیفرنٹ ہیں, نہ ان کے بال بڑے ہوئے ہیں, نہ ان کی کوئی زلفیں ہیں, نہ ان کے کان چھدے ہوئے ہیں. عزیزوں اس طرح خدا کے لوگ ہونے چاہیے, اور جب یہ پرستش کرتے ہیں تو خدا کی حضوری آتی ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. بیٹھ جاؤ بیٹا, خدا آپ کو بہت برکت دے. چرچ آپ کو میسج سمجھ آ رہا ہے؟ اور سختی کروں یا ہلکا ہاتھ رکھوں؟ کڑیاں کہہ رہی ہیں ہور کرو, سختی ہور کرو, ہور دا بندیاں دی کلاس لو. لیکن کوئی بات نہیں, ابھی ان کی باری بھی آئے گی. ہاللیلویا. دیکھیں میری بات سنیں, میری بات سنیں. جب آپ کو کوئی چیز سمجھائے نا اور وہ کام کی چیز ہو, اس کو سن لیں, اور اسپیشلی جب کلام کی ہو تو اس کو رد نہ کریں. آج خدا کے لیے بال کٹوائیں گے نا, خدا آپ کو زندگی کا تاج دے گا, خدا آپ کو بلیسنگ دے گا کہ خداوند میں نے تیرے لیے یہ کیا ہے, مجھے نہیں معلوم تھا, میں اب نیکسٹ ٹائم بال نہیں بڑھاؤں گا. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. آگے کیا ہے جی؟ چینیں.
کئی لوگ ہیں بڑی بڑی چینیں پہن کر آتے ہیں. میں نے ابھی پچھلے 2 ہفتے پہلے کی بات ہے, میں نے ہماری مینجمنٹ کے بچے ہیں, ان کے گلوں سے چینیں اتروائی ہیں, اتنی موٹی موٹی چینیں چاندی کی. ایک بچے کی میں چین پھکوا رہا, بعد میں نے اسے پوچھا چاندی دی ہے, کہتا ہاں جی. تو میں نے کہا بولتے صحیح چاندی دی ہے. پھر وہ رکوائی جا کر, پھر اس کو ہم نے وہ واپس کی. آپ سن رہے ہیں میری بات؟ یہ اتنی بڑی بڑی چینیں پہن کے آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے چرچ میں. خدا کی حضوری میں آپ نے سمپل آنا ہے عزیزوں, تماشا بن کر نہیں آنا. ہاللیلویا. کئی لوگ ہیں ان کے جسم کے اوپر ٹیٹوز ہیں, بہت لوگ ہیں, لڑکیاں بھی ہیں, ان کے جسم پر ٹیٹو ہیں, نقش کاری ہوئی ہوئی ہے, وہ چینج نہیں ہو سکتی. پتہ ہے آپ کو؟ آپ کو پتا ٹیٹو کا کوئی علاج نہیں ہے. آپ نے ایک دفعہ لکھوا دیا ہے, وہ آپ کے ساتھ ہی قبر میں جائے گا. آپ نے اپنے کسی گرل فرینڈ کا نام لکھا, وہ گرل فرینڈ چھوڑ کے چلی گئی ہے, اس کا نام ہی رہ گیا بس بازو دیتے نہ ویکھتے رہو, سڑتے رہو ساری زندگی. ہاتھ تو نہیں کاٹ سکتے نا اپنا, چھیل دیو پھر اتوں. سب بولے ہاللیلویا. اور ان کے ساتھ بھی یہی ہے, لڑکیوں کے ساتھ بھی. ٹیٹوز کے لیے بائبل کیا بولتی ہے؟ لیویٹیکس احبار لیویورسا چیپٹر 19 ورس 28 پڑھیے جی. لیویٹیکس احبار لیویورسا چیپٹر 19 ورس 28 پڑھیے جی. تم مردوں کے سبب سے اپنے جسم کو زخمی نہ کرنا, مردوں کے سبب سے اپنے جسم کو زخمی نہ کرنا, اور نہ اپنے اوپر کچھ گدوانا. میں خداوند ہوں. میں خداوند ہوں. یہ کون سی ورس لگائی ہے بیٹا آپ نے؟ نہیں, یہ چیپٹر 19 لیویٹیکس چیپٹر 19 ورس 28 وہی ہے. اچھا, وہاں پر شاید پھر غلط ہے, آپ دوبارہ سے پڑھیے گا. آپ بالکل صحیح پڑھ رہی ہیں, یہاں پہ کچھ اور. تم مردوں کے سبب سے اپنے جسم کو زخمی نہ کرنا, اور نہ اپنے اوپر کچھ گدوانا. ہاں, جسم پر کوئی نشان گندوانا نہیں چاہیے. میں خداوند ہوں. ہاللیلویا. تو جسم کے اوپر کوئی بھی نشان نہیں گندوانا چاہیے. آمین. سمجھ آئیے آپ کو عزیزوں؟ تو جو لوگوں نے تو ٹیٹو بنا دیا ہے, تاڑا تے ان کچھ نہیں ہو سکتا. ان تسی بس معافی مانگو, خداوند مینوں معاف کر دے, نیکسٹ ٹائم حرکت میں نہیں کروں گا. لیکن اگر کوئی ٹیٹو بنوانے کی سوچ رہا ہے, تو آج یہ خدا کا کلام آپ کے لیے ہے کہ یہ جو بدن ہے یہ یسوع کی امانت ہے, اس کو آپ نے پاک صاف رکھنا ہے یسوع کے جلال کے لیے, تاکہ جب دولہا آئے دلہن کو لینے, وہ ٹیٹو نہ دیکھے آپ کے, وہ کہے گا یہاں پر تو کسی اور کا نام لکھا ہوا ہے, میرا نام کہاں ہے؟ ہمارا نام عزیزوں, یسوع کا نام ہمارے دل پہ ہونا چاہیے. اگر کوئی آج ٹیٹو بنوانے کی سوچ رہا تھا, آج میری دعا ہے اور میرا ایمان ہے کہ خداوند اس کے ارادے کو بدل دے گا یسوع مسیح کے نام سے. ہاللیلویا. یہ بدن یسوع کی امانت ہے میرے پیاروں, کوئی اس کے اوپر آپ نے نشان نہیں. کئی کہتے ہیں نہیں پاسٹر جی میں تو کراس کا ٹیٹو بنایا. ایک بچے نے یہاں پر گردن پہ اتنا بڑا کراس کا نشان بنا دیا ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں غلط ہے. جب بائبل میں لکھا ہے کہ کوئی نشان, بولیں کوئی نشان, کوئی نشان کا مطلب ہے کوئی بھی نشان ہو, چاہے وہ صلیب کا نشان ہی کیوں نہ ہو, آپ نے کوئی نشان اپنی باڈی پر نہیں بنوانا. یاد رکھیے میری بات, صلیب کا ٹیٹو بنانے سے آپ زیادہ مسیحی ہو جائیں گے, مجھے بتائیں, یا صلیب پہننے سے آپ زیادہ مسیحی ہو جائیں گے؟ صلیب پہنے, آپ بالکل پہنے. میرے پاس بھی صلیب ہے, گاڑی میں ہے, گھر میں ہے, کئی کراسز ہیں. خدا کی خادمہ نے کراس پہنی ہوئی ہے اپنے گلے میں. لیکن عزیزوں صلیب ہمارے اندر ہونی چاہیے, اس کا پیغام ہمارے اندر ہونا چاہیے. جیسے خدا کا کلام کہتا ہے کہ صلیب کا پیغام تو ہلاک ہونے والوں کے لیے بے وقوفی ہے, مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے. ہاللیلویا. ٹیٹو بنانے سے کوئی کچھ نہیں ہوگا. تو ہم نے کیا کیا کور کیا ہے؟ بولیں داڑھی, لمبے بال, ایئرنگ, چین, ٹیٹو, آخری چیز رہ گئی ہے جوتے. تو ہو گئے, جوتے ہو گئے. ایک چیز اور رہ گئی ہے جو منڈے بڑے پاندے نے, کوئی دس سکتا ہے؟ نہیں وہ تو ہو گیا نا, پینٹ ہوگی نا, پھٹی ہوئی چیز ہوگی. کیا چیز؟ کڑا. اوکے ویری گڈ. یہ کڑے کی بھی بات بالکل صحیح ہے آپ کی, میں کڑے پہ بھی آتا ہوں. ایک اور چیز ہے جو بہت پہنتے ہیں, کڑا ہر کوئی نہیں پہنتا نا,
لیکن ایک چیز ہے بہت پہنتے ہیں, انگوٹھی اوکے, اور ٹوپی, بولیں ٹوپی, بولیں کیپ, ہاں پی کیپ. آئے ہائے ہائے بڑی تپ پہ رہی پاسٹر جی چرچ دے وچ. پاسٹر جی سورج اتنے ہی ہے نا میرے. پی کیپ پہن کر آپ چرچ میں نہیں آ سکتے. میرے پاس بھی پی کیپ ہے, میں اس کو پہنتا ہوں جہاں پہننی ہوتی ہے. چرچ میں اس کا کوئی کام نہیں ہے. پی کیپ جو پہن کے چرچ میں بیٹھے ہوتے ہیں, 90% بچے آپ کو پتا ہے پی کیپ کیوں پہنتے ہیں؟ ان کی ٹوپی اتاریں, نیچے سے آپ کو گنج ملے گی. مسئلہ گنج ہے, مسئلہ ٹوپی نہیں ہے. مسئلہ ہے کہ ٹوپی کے نیچے پرابلم ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں میرے پیاروں, سنیں میری بات. خدا نے آپ کو ایسا بنایا ہے, اگر نہیں ہے بال تو کیا ہو گیا اس میں مجھے بتائیں. یہ بال آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک دن گر جائیں گے تو میں کی ٹوپی پا کے پھراؤں گا پھر. یہ غلط سوچ ہے. آپ کے ٹوپی پہننے سے آپ ہینڈسم نہیں لگو گے. یسو کے کیریکٹر کو اپنے اندر لے لو, آپ ہینڈسم لگو گے. آپ کے ہاللیلویا. کئی لوگ ہی نا دوجیاں نو ٹوپی پوان دینے, اس میں بھی ماسٹر ہوتے ہیں ٹوپی پہنانے میں. سنیں میری بات چرچ, میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں, وی آر ایمبیسڈرز آف کرائسٹ. ہم مسیح کے ایلچی ہیں, ہم مسیح کے راجدوت ہیں, ہم یسوع کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ہم ایسے تیار ہو کر چرچ نہیں آ سکتے ٹوپیاں شوپیاں پہن کے. ٹوپی آپ نے پہننی ہے آپ بے شک پہنے, یہ دروازے کے اندر آنے سے پہلے اس کو بیگ کے اندر رکھ لیں اور باہر جاتے ہوئے دوبارہ اس کو پہن لیں. خدا کی حضوری میں ٹوپی کا کوئی کام نہیں ہے. ہاللیلویا. ایک اور وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں نہیں ہے. سنیں میری بات. لکھا ہوا کیا ہے عزیزوں, مردوں کے لیے کیا لکھا ہوا ہے کہ تو اپنے سر کو کبھی کور مت کرنا. جب بھی خدا کی حضوری میں ہم بیٹھے ہیں, ہم نے کبھی بھی اپنے سر کو کور نہیں کرنا. پہلا کرنتھیوں نکالیے میرے ساتھ, اس کا 11واں ادھیائے اور اس کی 7ویں آیت پڑھیں گے. پہلا کرنتھیوں اس کا 11واں باب اور اس کی 7ویں آیت پڑھیں اب ذرا دھیان سے. جن لوگوں نے سر کور کیا ہوا ہے, یہ میں آپ کے لیے یہ ورس پڑھ رہا ہوں. پہلا کرنتھیوں 11واں باب اور اس کی 7ویں آیت. البتہ مرد کو اپنا سر ڈھانکنا نہ چاہیے کیونکہ وہ خدا کی صورت اور اس کا جلال ہے, مگر عورت مرد کا جلال ہے. لکھا ہوا ہے بیٹا, آپ ہندی میں پڑھو گے. ہاں, پرش کو اپنا سر ڈھانکنا اچت نہیں کیونکہ وہ پرمیشور کا سوروپ اور مہیما ہے, آمین, پرنتو استری پرش کی مہیما ہے. لکھا ہوا ہے کہ پرش کو اپنا سر نہیں ڈھانپنا چاہیے. پرش مرد کو اپنا سر ڈھانکنے کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر آپ نے ٹوپی کیوں پہنی ہوتی ہے؟ اور جو میرے پیارے سکھ دھرم سے آئے ہیں, میری بات دھیان سے سنیں. آج پرمیشور کا وچن آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سردار جو ہیں وہ ہمیشہ پگ پہنتے ہیں اور سرداروں کے بال بھی لمبے ہوتے ہیں. اب میں بات ایک سخت کہنے جا رہا ہوں, کئی لوگوں کو میری بات بری لگے گی, کئی لوگ اس چرچ میں آنا چھوڑ دیں گے. پرواہ نہیں, بولے پرواہ نہیں. ایک جائے گا خدا 10 اور دے دے گا. سچی تعلیم ہوگی نا تو کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. لیکن میری بات سنیں دھیان سے, میں یہ بولوں گا, جو لوگ سکھ دھرم چھوڑ کر پربھو یسوع کو گرہن کرتے ہیں, وہ پوری طرح سے ان کو گرہن کرنے کی ضرورت ہے, پوری طرح سے پرمیشور میں آنے کی ضرورت ہے. پھر وہ کہتے ہیں نہیں جی اسی تے من تو چینج ہو گئے ہیں, لیکن باہر سے آپ پورے کے پورے سر سے لے کر پاؤں کے تلوے تک آپ سکھ ہو. آپ نے پگ سکھوں والی پہنی ہے. آپ کی پگ اتاریں گے, لمبے لمبے بال نکلیں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ بالوں کے بارے میں بھی آپ نے سن لیا ہے. ہاللیلویا. اس کے بعد آپ نے کڑا پہنا ہوگا, اور وہ جو کڑا ہے عزیزوں وہ عہد ہے ان کے گرو کے ساتھ. اور جب ہم یسوع کو قبول کر لیتے ہیں تو ہمارا جو عہد ہے وہ پیالہ بن جاتا ہے, جو اس نے کہا تھا یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے. اس سے بڑھ کے اب کوئی عہد نہیں ہوتا ہے عزیز. ہم نے پچھلے چرچ میں جو ہمارا پہلی دوسری جگہ پر چرچ تھا, ہم نے ایک پلاس رکھا ہوا تھا. پلاس کیا بولتے ہیں اس کو؟ پلائر بولتے ہیں, وہ جو کٹ کرتا ہے لوہے والی چیزوں کو. ہم نے وہ رکھا ہوا تھا, اور جب ہمیں کوئی اجازت دیتا تھا ہم پہلے پوچھتے تھے. وہ کہتا تھا جی میں نے پرمیشور میں آ گیا ہوں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ آ گئے ہو, بہت اچھی بات ہے,
لیکن آپ کو یہ کڑا اتارنا پڑے گا. تو اس سے ہم پوچھتے, کہتا جی اترے گا نہیں. میں نے کہا جی نہیں اترے گا تو اسی کٹ دیں گے, تو اجازت دے ایک دفعہ. اور پھر جس نے ہمیں اجازت دی ہم نے اس کڑے کو کاٹا, کیونکہ ان کو اس عہد سے چھڑانے کی ضرورت ہے, ورنہ وہ کبھی بھی مسیح میں نہیں آ سکتے. یہ میری بات یاد رکھیے گا. آج بھی چرچ میں بچے بیٹھے ہوتے ہیں, میں ان کو کچھ نہیں کہتا ہوں, لیکن آپ باہر سے سکھ ہو. جب آپ کو آپ کی پگ کے ساتھ آپ کی داڑھی وہ جو گنگرالی ایسے باندھی ہوئی ہے, آپ نے کڑا آپ نے پہنا ہوا ہے, جب آپ کو کوئی دیکھے گا تو وہ پتہ ہے آپ کو دیکھ کر کیا کہے گا؟ وہ آپ کو کہے گا ست سری اکال. کیا کہے گا؟ ست سری اکال. وہ جے مسیح کی نہیں بولے گا. ہاللیلویا. ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ ہم لوگ یہاں سے ایک جگہ پر گئے کھانا کھانے, اور وہاں پر ایک شخص نے میرے کندھے پر کراس دیکھی. میں نے اس کو نہیں بتایا کہ میں مسیحی ہوں, لیکن اس نے میرے کندھے پر کراس دیکھی اور اس نے مجھے کہا آر یو اے بلیور. میں نے کہا آئی ایم اے پاسٹر. اور اتنے کہنے کی دیر تھی, اتنی روحانی باتیں ہوئی وہاں پر کہ بڑا پیارا وقت گزرا ہے. ہاللیلویا. کہنا میں کیا چاہ رہا ہوں, کیا آپ کا پہناوا ایسا ہے کہ آپ مسیحی دکھتے ہو؟ آپ مسیحی ہو تو آپ کو مسیحی دکھنا بھی چاہیے یسوع مسیح کے نام سے, ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کا من چینج ہوا ہے نا, جس کا من چینج ہوتا ہے اس کا باہری حصہ بھی چینج ہونا بہت ضروری ہے. یہ غلط تعلیم پنجاب میں دی جا رہی ہے کیونکہ وہ ناراض نہیں کر سکتے, وہ ساڑ دیں گے ان کے چرچوں کو وہاں پر اگر کسی نے یہ بات وہاں پر بول دی. سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ وہ کوئی گل نہیں, تسی من چینج کر لیا, بس تسی من چینج کر لیا. من چینج کرنا کافی نہیں ہے عزیزوں. آپ کو یسوع کے لیے ان بالوں کو بھی کٹوانا ہے, آپ کو یسوع کے لیے اس کڑے کو بھی اتارنا ہے, آپ کو یسوع کے لیے پگ کو بھی اتارنا ہے عزیزوں. وہ اتاریں گے تو خدا آپ کو زندگی کا تاج دے گا نا, یا پگ کے اوپر ہی رکھ دے گا؟ مجھے بتائیں. ہاللیلویا. میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں یہ سخت تعلیم دینے والا ہوں. یہ میرے جتنے سکھ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جو دیکھ رہے ہیں وہ اس بات سے ناراض ہوں, لیکن میرا ایمان ہے کہ خدا کا کلام جو بند اور گدے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے ان کو ضرور چینج کرے گا. ہاللیلویا. کیا آپ دعا کریں گے ہمارے سکھ بھائیوں کے لیے؟ اور ہماری جو سکھ بیٹیاں ہیں, کیا آپ ان کے لیے دعا کریں گے کہ خدا ان کو اس چیز میں سے نکالے؟ اور میرا ایمان ہے ضرور نکالے گا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اور ایک اور ورس نکالیے میرے ساتھ, ڈیوٹرونومی, ایک اور اسی کی 11ویں آیت کی 3 اور 4 ورس پڑھ دیں. سوری, پہلا کرنتھیوں 11ویں باب 3 اور 4 ورس. بس میں تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر مرد کا سر مسیح اور عورت کا سر مرد اور مسیح کا سر خدا ہے. آگے, جو مرد سر ڈھانکے ہوئے دعا یا نبوت کرتا ہے, جو مرد, دھیان سے سنیں, جو مرد سر ڈھانکے ہوئے دعا یا نبوت کرتا ہے وہ اپنے سر کو بے حرمت کرتا ہے. شیم فل کام ہوتا ہے یہ پربھو کی حضوری میں. کیا وچن نہیں پڑھتے آپ؟ آپ کے ساتھ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے ٹوپی پہن کے, آپ کے ساتھ ایک شخص پگ پہن کے بیٹھا ہوا ہے. ہاں, اگر وہ مسیح میں نیا ہے, اگر اس نے نیا جیون نہیں پایا ہے, اگر اس نے بپتسمہ بھی نہیں لیا ہے تو کوئی بات نہیں, اس کو وہیں رہنے دے. لیکن اگر وہ بپتسمہ لے چکا ہے, پربھو میں آ چکا ہے, تو پھر آپ کو فرض ہے کہ آپ اس سے یہ بات کریں. ہاللیلویا. کتنے لوگ اس کلام کو پھیلانے والے مجھے ہاتھ دکھائیے. یسوع کے جلال کے لیے زوردار تالیاں بجا دیں پھر. ہاللیلویا. ڈیوٹرونومی, استثنا, 22واں باب اور اس کی 5ویں آیت. ڈیوٹرونومی, استثنا. ڈیوٹرونومی کو بولیں گے ہم ہندی میں کیا بولیں گے؟ ویوستھا وورن. ویوستھا وورن اور اس کا 22واں ادھیائے اور اس کی 5ویں آیت پڑھیے جی. عورت مرد کا لباس نہ پہنے, عورت مرد کا لباس نہ پہنے, اور نہ مرد عورت کی پوشاک پہنے. آمین. سب بولیں آمین. آپ کو یاد ہے پچھلے دنوں یہاں پر ایک بیٹی بیٹھا کرتی تھی, اس سائڈ پہ جہاں یہ کیسر بیٹھا ہوا ہے نا, اس سائڈ پہ ایک لڑکی بیٹھتی تھی جو لڑکوں والے کپڑے پہن کر آتی تھی. کسی کو یاد ہے وہ؟ ادنان کو تو یاد ہوگی. ادنان کو بہت, کس کو یاد ہے؟ مجھے ہاتھ دکھائیں. وہ ایک بچی, بہت اچھی بچی ہمارے چرچ میں یہاں آتی تھی. ابھی وہ انڈیا چلی گئی ہے, کینسل کر کے انڈیا چلی گئی ہے. وہ یہیں بیٹھتی تھی آ کر, اور پہلے وہ سر پہ دوپٹہ بھی نہیں لیتی تھی. پھر اس کو ہم نے بتایا بائبل کے مطابق کہ کیا چیز ہے یہ. پھر جب ہم نے اس کا پہناوا دیکھا آہستہ آہستہ کر کے, یہ ان سب بچوں, یہ سب بچے مجھے کہتے تھے پاسٹر جی آپ اس کو بولیں کہ یہ کیسے کپڑے پہن کر آئی ہوئی ہے. وہ بالکل
बिल्कुल ही मुंडे की तरह तैयार होके आती थी, बिल्कुल ही लड़का बन के वो आती थी, और वो लड़का ही लगती थी। उसके इतने इतने छोटे छोटे बाल थे और वो लड़का ही लगती थी बिल्कुल। और उसके लिए हमने दुआ शुरू कर दी, हालेलुया। और उसके साथ खुदा की खादमा ने, पास्टर अमरीन ने बड़ी मेहनत की है और उसको समझाया है खुदा के कलाम से। हम जो पूरा हफ्ता गुजरता है ना, पूरा हफ्ता CI कम कर रहे होने हैं, आपको पता भी नहीं होता, और हम आपको क्यों बताएं। लेकिन ये आज मैं कलाम की बात है तो मैं आपको बता रहा हूं, ये यीशु के जलाल के लिए, हालेलुया। और इन्होंने उसकी काउंसलिंग शुरू कर दी, उनको बताना शुरू कर दिया कि बेटा खुदा का कलाम ये कहता है कि औरत मर्द के कपड़े ना पहने और मर्द औरत के कपड़े ना पहने, तो तू शलवार कमीज क्यों नहीं पहनती, तू एक पहनावा अपना औरत जैसा क्यों नहीं करती, तू क्यों नहीं हार श्रृंगार करती, तू यीशु की दुल्हन है या नहीं है, तो तू क्यों नहीं अपने आप को बदलती। उसके इतने अजीब और स्टूपिड रीजन से कहती है कि इनको, इनसे बात करती थी तो इन्होंने मुझे बताया कि नहीं जी, मैं अपना हुलिया जानबूझ के ऐसे रखती हूं ताकि मेरे पीछे कोई लड़का ना पड़ जाए। लोग मुझे, नहीं ये हंसने वाली बात नहीं है, ये बड़ी दुख की बात है, मैं आपको सच बता रहा हूं चर्च, ये बहुत दुख की बात है। कहती है कि मैं मेट्रो पे जाती हूं, ये करती हूं, लोग मुझे इस तरह देखते थे, मैंने अपना हुलिया ऐसे बना लिया है कि मेरी तरफ अब कोई देखता नहीं है। मुझे बताएं ये दुख की बात है या नहीं है? वो यीशु की दुल्हन है या नहीं? क्या वो यीशु की बेटी नहीं है? क्या वो यीशु की खून खरीदी नहीं है? क्या हमारा फर्ज नहीं था कि हम उसको बताएं? और इन्होंने उसको प्यार करना, वो प्यार की भूखी थी, वो अटेंशन की भूखी थी, उसके अंदर कलाम नहीं था, हमने उसके अंदर कलाम को भूखा और खुदावन के फजल से 4 सूट इन्होंने उसको सिलवा कर दिए, उसको लिपस्टिक लेकर दी, नेल पॉलिश लेकर दी, उसको ज्वेलरी लेकर दी। आज वो इंडिया में है अजीजों, खुदा ने उसके पहनावे को बदल दिया है, हालेलुया हालेलुया। यीशु के कलाम जैसा कोई नहीं है। खुदा का कलाम क्या करता है? जिंदगियों को बदलता है। अब मैं और खुदा की खादमा आराम से बैठ जाएं, सानू की है, आ रही है ना, आन दे, नहीं बुरा मान जाएगी। रिस्क तो होता है, बोले रिस्क तो होता है, लेकिन जब खुदा के कलाम से बुद्धि और ज्ञान, विजडम से, पाखरू से भर के बोलेंगे, वो बात सीधा जाके दिल पे लगती है और इंसान बुरा नहीं मानता, हालेलुया। और आज वो बच्ची चेंज हो गई है और खुदावन करेगा कि वो बच्ची आएगी और यहां पर खड़े होकर गवाही देगी कि खुदा ने उसको चेंज कर दिया। ये बातें उसने कभी सुनी नहीं थी अजीजों। आज बहुत से लोग हैं, उन्होंने ये बातें नहीं सुनी। आगे पढ़े, पूरी वर्स कर दें। पोशाक ना पहने क्योंकि जो ऐसे काम करता है वो खुदावन तेरे खुदा के नजदीक मकरूह है। वो खुदावन खुदा के नजदीक मकरूह है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये मकरूह काम है। मकरूह का बेटा क्या मतलब है हिंदी में? घृणित, 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 टेढ़ेरित, घृणित, घृणित, टेढ़ेनिक, ओके। डिटेस्टफुल हिंदी में क्या है? हेटफुल, ओके। हिंदी में घृणित होता है। ओके, समझ आया आपको? मैनू भी आ गया, हालेलुया। तो आप कभी किसी को देखें ना इस तरह, देखें, हम आपको ये नहीं कह रहे, सुने मेरी बात, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप जीन्स ना पहने। मैं ये नहीं कह रहा कि आप शलवार कमीज ही पहन के आएंगे तो आप मसीह की दुल्हन है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन जीन्स पहनने का भी एक तरीका होता है, हर कपड़े पहनने का तरीका होता है। और आपको अगर किसी औरत ने अपना जिस्म दिखाना है ना, तो उसको कपड़े उतारने की जरूरत नहीं है। वो कपड़े ऐसे टाइट पहन सकती है कि उसका जिस्म पूरा दिखेगा और वो चाहेगी कि सब उसको दिखे। अपना पहनावा ऐसा करें, अगर आपने जीन्स भी पहननी है तो इस तरह की पहने कि वो इतनी इतनी कवर हो, बाहर उसके कोई शॉर्ट कुर्ता हो, आपका ये हिस्सा पूरा कवर हुआ हो, बहुत टाइट फिटिंग में ना हो, और साथ आपके पास एक बहुत प्यारा दुपट्टा, एक चुनरी हो, और आप खुदा की हुजूरी में आ सकते हैं। हम कोई जाहिल लोग नहीं है अजीजों, हम आपको बाइबल की बातें बता रहे हैं। बाइबल को भी पता था आगे जाके जमाना बदलना है। लेकिन अगर आप इस तरह के कपड़े पहनकर आएंगे कि आपकी जीन्स यहां आई हुई है, जबकि आपकी जीन्स गिट्टों तक होनी चाहिए, लेकिन अब आपकी जीन्स यहां पर आई हुई है, आप किसको दिखा रहे हैं? यीशु को कोई शौक नहीं है देखने का आपकी टाइट जीन्स, तो फिर आप चर्च में किसको दिखाने आए हैं वो टाइट जीन्स? हालेलुया, बोले खामोशी। खामोशी तो होनी थी, क्योंकि आज ऐसी तालीम जा रही है अजीजों जो हमारे लिए बेहतरी का बायस है।
جو خدا نے ہمیں جسم دیا ہے ہم نے اس کے لحاظ سے کپڑے پہننے ہیں, اپنے سائز کے کپڑے پہننے ہیں, اور مسیح کی دلہن بننا ہے. ہمارے پہناوے سے پتہ چلے کہ وہ یسوع کی بیٹی ہے, یسوع کی خون خریدی ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. میں یہاں پر رکوں گا اور ایک پکچر میں دکھانا چاہوں گا. سوری, میں پکچر بالکل بھول گیا. پکچر نمبر 1 دکھائیے. پکچر نمبر 1 دکھائیے. یہ یورپ کے ایک چرچ کے باہر یہ تصویر لگی ہوئی ہے. میرا تو دل کرتا ہے میں بھی لگا دوں یہاں پر. یورپ کے ایک چرچ, یورپ کا ایک چرچ ہے, اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے, پڑھیے جی. کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہوا ہے not a tourist spot. Not a tourist spot, but a pilgrimage site. Amen. Please dress modestly and keep proper decorum and sanctity of this holy place. Amen. Improper dress, keep this place clean and holy. This is not a picnic spot. This is not a. Culprits will be prosecuted. اب آپ کو سمجھ آئی؟ یہ چرچز کے باہر لگا ہوا ہے, تو مجھے بتائیں یہاں پر کیوں نہیں لگ سکتا؟ ہاللیلویا. سارے انج ہو گئے نے, پاسٹر میں کی ہو گیا اج مینوں کچھ نہیں ہویا, تانوں کچھ ہویا ہے. ہاللیلویا. میں تو ویسے ہی پریچ کرتا ہوں جیسے میں کرتا ہوں. ہاللیلویا. ایک اور پکچر دکھائیے. جارجیا, یہ میرے ہاتھ کی پکچر ہے کھینچی ہوئی, کہ یہ میں نے انٹرنیٹ سے نہیں لی, یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے کھینچی ہے. جارجیا میں اگر آپ جائیں تو یہ بچے گئے ہوئے ہیں جارجیا, سبا اور کیسر گئے ہوئے ہیں جارجیا, اور بھی کون کون گیا ہوا ہے جارجیا؟ جارجیا آپ بھی گئے ہیں, آپ تو گئے ہو, ہمارے ساتھ ہی گئے ہو. آپ کبھی جارجیا جائیں, وہاں پر آرتھوڈاکس چرچز ہیں, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر چرچ کے اندر جانے کے لیے انہوں نے یہ لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں بلو کلر, یہ سکرٹ ہے, کیونکہ اگر آپ کی شارٹ نکر ہے یا آپ کی بہت ٹائٹ جینز ہے نا, وہ آپ کو اندر نہیں جانے دیں گے. وہ آپ کو بولیں گے کہ یہ وہ ایپرن جیسا ہوتا ہے وہ اپنی کمر پہ باندھ لو, پورا نیچے تک, یہاں تک. یہ ہم یورپ کی بات کر رہے ہیں. ہاللیلویا. لیکن اسی پاکستانی انڈین تو یورپین نو بھی چھڑ گئے نے پیچھے. اسی جدوں مسیح ہو جانا, پنڈ 'چ سائیکل تے پھردے ہوگے تسی, ایتھے آگے سیلفیاں نہیں ختم ہوتی ہیں. لڑکیوں کا بھی یہی حال ہے. پاکستان میں جا کر دکھائے نا, جس طرح آپ اس چرچ میں آتے ہیں تیار ہو کر, پاکستان میں مجھے اس طرح تیار ہو کر دکھائے نا, میں آپ کو مان جاؤں گا. انڈیا میں, پاکستان میں آپ ایسے تیار نہیں ہوتے. دبئی آتے ساتھ ہی آپ کو کیا ہو جاتا ہے؟ کیا ہو گیا مجھے بتائیں, کیا ہوا ہے؟ بائبل سے باہر نہیں جانا. بولے بائبل سے باہر نہیں جانا. میری طرف سے دنیا کے مہنگے ترین برانڈ پہنے, اچھے سے اچھے کپڑے پہنے, میں بھی پہنتا ہوں, لیکن بائبل کے مطابق تیار ہوں. ہاللیلویا. بائبل اتنی پیاری بک ہے عزیزوں, اٹس اے ہولی بک. یہ آپ کو رہنا سہنا جینا سکھاتی ہے. ہاللیلویا. دیکھیں یہاں پر ہیڈ کورنگ کے لیے الگ ٹوکری ہے, سر کو کور کرنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے یہ نیچے یہ پہننا ہے, پورا جسم کور ہو جاتا ہے اس سے. اس کے بعد آپ چرچ میں جا سکتے ہو اندر, ورنہ آپ کو جانا الاؤڈ نہیں ہے. یہ لکھا ہوا ہے وہاں پر. انہوں نے جینس پہنی ہوئی تھی, ان کو نہیں جانے دیا. حالانکہ ٹھیک جینس تھی, میرے لحاظ سے کوئی ایسی پرابلم نہیں تھی. کوٹ پہنا ہوا تھا انہوں نے, سردی تھی وہاں پر, چلو انہوں نے کوٹ پہنا ہوا تھا, لیکن انہوں نے کہا نہیں, یہ ٹانگیں لے کر آپ نے جینس کے ساتھ اندر جانا ہی نہیں ہے. انہوں نے زبردستی ان کو وہ چیزیں پہنائی, اور ہم وہ پہن کے پھر اندر گئے ہیں. بیٹا اس کو زوم کرنا ہے, یہ جو لکھا ہوا ہے امپراپر, ہاں یہ اور دکھانا, اور زوم کرو. کیا آپ کو پڑھا جا رہا ہے؟ تھوڑا اور ادھر کرو. وہ دیکھ رہے ہیں آپ نے, اس نے سر کور کیا ہوا ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اور زوم کرو بیٹا. آپ دیکھیں کہ جو یہ یورپ کی بات ہو رہی ہے, آج ہم خدا کی حضوری میں کیوں سر ڈھاکے بغیر ہم آتے ہیں. میں لڑکیوں سے بات کر رہا ہوں, یہ آپ کو خدا کی خادمہ بتائیں گی, اور میں آپ کی بھرپور تالیوں میں پاسٹر امرین کو یہاں پر دعوت دینا چاہوں گا کہ وہ یہاں پر آئیں اور ٹیک اوور کریں یہاں سے. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. آپ سب کو مزہ آ رہا ہے؟ کلام سے برکت مل رہی ہے؟ تو ہم یسوع کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے. Hallelujah. میرے پاس ٹائم بہت کم ہے, میں جلدی جتنا میں کر سکوں میں ضرور دوں گی.
20 منٹس میں مجھے فنش کرنا ہے. تو جیسے کہ پاسٹر ہارون نے بتایا, یہ تصویر آپ کے سامنے لگائی ہوئی ہے ہیڈ کورنگ کے بارے میں. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جو مجھے باہر سے میسیجز آتے ہیں کہ پاسٹر امبرین آپ تو پاسٹر ہیں اپنے چرچ کی, تو پھر کیوں آپ کی چرچ میں لڑکیاں سر ڈھانک کے نہیں آتی ہیں. میں کہتی ہوں میرے لیے بڑے شرم کی یہ بات ہوتی ہے, اور میرے پاس, میں ان کو سمجھا نہیں پاتی, میں ان کو ایکسپلین نہیں کر پاتی. کیونکہ جیسے پاسٹر ہارون نے کہا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے بائبل کے کلچر کو چھوڑ کے ہم نے دنیاوی کلچرز کو جو ہے نا وہ اپنی زندگیوں میں اڈیپٹ کر لیا ہے. مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ جب میں پاکستان گئی یا جب میں ابھی بھی پاکستان کی کلیسیوں میں چرچز میں دیکھتی ہوں تو آپ یقین جانیں کہ عورتوں نے چادروں کی طرح اوڑھے ہوتے ہیں دوپٹے اپنے ارد گرد, اور یہ حقیقت ہے. اٹھا کے دیکھ لیں کسی بھی پاکستانی کلیسیا کو یا انڈیا میں. تو پھر یہاں آ کے آپ لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے؟ کیا بائبل بدل جاتی ہے کنٹریز ٹو کنٹریز؟ ہم خدا کے کلام کو کیوں نہیں فالو کر سکتے؟ ہم باقی ساری چیزوں کو فالو کرتے ہیں. آگے نیکسٹ تصویر دکھائیے گا, کیا لکھا ہوا ہے؟ تھوڑا سا زوم کرو گے بیٹا, آپ کو نظر آ رہے ہیں تقریباً سارے ریلیجنز ہیں یہاں پہ, یس اور نو؟ کیا ہندو, کیا مسلم, کیا گریک آرتھوڈاکس, کیا جوئش آرتھوڈاکس, کیا سکھ؟ تو ان کے مذہب میں تو یہ چیزیں نہیں چینج ہوئیں, بٹ کرسچینٹی میں کیوں چینج ہو گئی ہیں آج کل یہ چیزیں؟ کیونکہ کرسچینٹی میں اتنے ڈینومینیشنز آ گئے ہیں, اتنے فرقے آ گئے ہیں کہ ہر فرقے نے اپنا ایک کسٹم بنا لیا ہے. آپ اس چرچ میں جائیں کہ وہاں پہ تو سر پہ دوپٹے نہیں لیتے, وہاں پہ تو چھوٹے چھوٹے اسکرٹس پہن کے جاتی ہیں لڑکیاں, وہاں کا پادری کچھ نہیں کہتا. میں دیکھیں آپ لوگوں کو کہنا چاہتی ہوں کہ بے شک میں ایک عورت ہوں, لوگ عورتوں کی باتوں کو سیریسلی نہیں لیتے, مگر آج میں جو بھی بول رہی ہوں, جو خدا نے مجھے ایک ذمہ داری دی ہے ایز اے پاسٹر اور خدا کی خادمہ اور پاسٹر ہارون کی سے متفق ہو کے میں نے یہ آج کلام آپ لوگوں کے پاس لے کر آ رہی ہوں. تو اس چیز کو تو آپ بالکل اپنے ذہن سے نکال دیں کہ پاسٹر امبرین ایک عورت جو ہے وہ یہ کلام سنا رہی ہے. پاسٹر ہارون نے تو آج تک ہمیں کچھ نہیں کہا ہے. پاسٹر امبرین کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ میں جو کچھ بھی بولتی ہوں, میں آپ یقین کریں میری جس کسی سے بھی بات ہوتی ہے فون پہ, پاسٹر ہارون سامنے بیٹھے ہیں, ان سے ڈسکس کر کے ان کی ایگریمنٹ کے ساتھ ان کی مرضی کے مطابق میں آپ لوگوں سے پھر مزید بات کرتی ہوں. ان کی اجازت کے بغیر نہیں میں کرتی, کیونکہ یسوع کے بعد ہی از دا ہیڈ آف دا چرچ. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہر ریلیجن میں دوپٹہ سر کور کیا ہوا ہے, تو پھر ہمیں کیوں پرابلم ہوتی ہے اپنا سر کور کرتے ہوئے؟ کیونکہ یہ کرسچینٹی نے اپنا ایک فرقہ بنا لیا ہے, اپنا ایک دستور, اپنا ایک کسٹم, اپنی ایک رواج ہم نے بنا لیا ہے. آپ مسجدوں میں چلے جائیں, وہاں پہ ہر عورت اپنا سر ڈھانک کے جاتی ہے, ایسا ہی ہے, جاتی ہے نا؟ تو مذہب چینج ہوا ہے ان کا کوئی فرقہ ہے کہ نہیں بھائی تم کرسچینٹ, تم پینٹیکوسٹل ہو, تم یہ ہو, اس لیے تمہیں ضرورت نہیں ہے کہ تم اپنا سر کور کر کے آؤ. آپ گردوارے میں چلے جائیں, مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہماری پنجابی یہ جو لڑکیاں یہاں پہ آتی ہیں, گردوارے میں آپ جاؤ تو آپ سر ڈھانکے بغیر جا سکتے ہو؟ تو پھر ادھر کیا ہو جاتا ہے آپ لوگوں کو؟ وہاں پہ تو مرد بھی اپنا سر ڈھانک کے جاتے. مجھے یاد ہے پاسٹر ہارون جب امرتسر گئے تھے, گردوارے کے اندر نہیں گئے تھے, صرف باہر ہی اس کی ٹیریٹری میں گئے تھے, انہوں نے ان کا سر ڈھانکے بغیر نہیں ان کو اندر جانے دیا کہ نہیں جی آپ اپنا سر پہلے ڈھانکے پھر ہم آپ کو انٹری دیں گے. انہوں نے کہا میں کیسے ڈھانکوں؟ کہتے ہیں وہ وہاں رومال خریدے, سر ڈھانکے اور پھر آپ جائیں. تو پھر ہم یہاں آ کے کیوں جو ہے, کیونکہ ہم نے یہ بنایا ہوا دستور کہ ہاں وہ کرسچنز ہیں, دیکھو وہ تو اسکرٹ بھی پہن کے جاتے ہیں, سلیو لیس پہن کے جاتے ہیں, بغیر دوپٹے کے جاتے ہیں, تو ہم تو ان کو فالو کر رہے ہیں. بھیڑ آج جو کرسچینٹی ہے عزیزو, وہ ایک بھیڑ چال بن گیا ہے کہ جو جیسا کر رہا ہے ہم نے اس کو فالو کرنا ہے, جو کلام کہہ رہا ہے ہم نے اس کو نہیں فالو کرنا, ہم ٹرینڈز کو فالو کرتے ہیں. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یہاں پہ کچھ لوگ ہیں جن کو میں یقین, آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں لوگوں کو پرسنلی نہیں بولتی, مجھے خود تکلیف ہوتی ہے جب ہمارے چرچ کے لڑکے آ کے مجھے بول رہے ہوتے ہیں کہ ماں جی آپ ان کو بولتی نہیں ہیں. کیا آپ کو اچھا لگتا ہے؟ مجھے بتائیں کہ چرچ کے لڑکے مجھے آ کے بول رہے ہیں ہماری چرچ کی بیٹیوں کے لیے, بہنوں کے لیے.
آپ سوچیں مجھے کتنی شرم آتی ہوگی کہ میں ان کو کیا جواب دوں. میں نے پرسنلی خود لوگوں کو میسج کیے ہوئے ہیں, کال کی ہوئی ہے پاسٹر جی نے بھی کہ بیٹا آپ چرچ میں ایسے نہیں آیا کرو, آپ ایسے آیا کرو. 1-2 دفعہ تو انہوں نے بات سن لی, پھر جب دیکھا کہ بھائی دوسرے تو عمل نہیں کر رہے تو ہم بھی ان کو فالو کرنا شروع کر دیتے. کچھ لوگ اتنے ڈھیٹ ہیں کہ وہ بات کو سنتے ہی نہیں ہے, برا بنا کے بیٹھ جاتے. مجھے پاسٹر سورج کی ایک بات بہت اچھی لگی تھی کہ انہوں نے بتایا تھا کہ خدا جب بات کرتا تھا موسیٰ سے تو گرجنے کی آواز آتی تھی. جب یوحنا عارف سے بات کی مکاشفہ میں, پرکاشت میں, تو ایک نرسنگے کی آواز آئی. ایسا ہی ہے نا. پھر جب یسایہ سے بات کی تو ایک وسپر, ہلکی سی آواز آئی. مگر جب خدا نے سیموئل سے بات کی تو اس کو کیوں لگا کہ ایلی اس کو بلا رہا ہے. سیموئل کو جب خدا نے بلایا تو وہ 3 بار ایلی کے پاس بھاگ کے گیا کہ تو نے مجھے بلایا, تو نے مجھے بلایا. اور سیموئل کہاں رہتا تھا؟ خدا کی ہیکل میں رہتا تھا, خدا کے مندر میں رہتا تھا. تو ان کی مجھے بات اتنی اچھی لگی کہ وہ خدا کی ہیکل میں تھا تو خدا کی جو آواز تھی وہ اس کو کاہن کی, ایلی کی آواز سنائی دیتی تھی, کیونکہ خدا ایلی کے تھرو سیموئل سے بات کر رہا تھا. تو آج عزیزہ جو بات ہم آپ سے کہہ رہے ہیں, یہ آج آواز جو ہے یہ خدا کی ہے, مگر یہ ہے پاسٹر ہارون اور پاسٹر امبرین کے تھرو. تو جو بھی کلام کی بات ہے وہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں. ہالےلویا. میرے ساتھ نکالیے 1 کرنتھیوں اس کا 11 باب. ہالےلویا. اور یہ جتنے مذاہب کی تصویر خدا کی خادمہ نے دکھائی ہے, انہوں نے سب نے بائبل سے یہ چیزیں لی ہیں. جی, اس کا اوریجن یہ میں آپ بائبل کو سے بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو آج آپ دیکھتے ہیں نا عورتوں کو, اور یہ جو عربی عورتیں جو حجاب کرتی ہیں, کندورے پہنتی ہیں, آدمی جو کندورے پہنتے ہیں, یہ سب یہودیوں کا کسٹم تھا. یہ سب یہودی کرتے تھے. یہودی عورتیں اتنے لمبے لمبے چوغے پہنتی تھیں, حجاب کرتی تھیں. آدمی جو ہیں وہ اتنے لمبے لمبے جو یہ پہنتے ہیں نا کندورے, یہ سب یہودیوں سے انہوں نے کاپی کیا ہے. ان کا کھانا پینا, ان کے کھانے کا ٹیسٹ, مجلس میں نیچے بیٹھنا, یہ سب یہودی کسٹم ہے. ان کا اپنا کچھ نہیں ہے. تو ہم نے یہ کیوں چیزیں نہیں اپنائی ہیں؟ غیر قوموں نے اپنا لی ہے, مگر ہم مسیحی ہو کے ان چیزوں کو نہیں اپنا سکے. ہالےلویا. تو میرے ساتھ نکالیے 1 کرنتھیوں اس کا 11واں باب اور اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت ہم پڑھیں گے پاسٹر ہارون کے ساتھ. ہالےلویا. اور جو عورت بے سر ڈھکے دعا یا نبوت کرتی ہے, ایسا ہی لکھا ہوا ہے. ہم کلیسیا میں کیوں آتے ہیں؟ ہم چرچ کیوں آتے ہیں؟ مجھے بتائیں. عورتوں سے میرا سوال ہے, آدمی چپ ہو جائیں. آپ چرچ کیوں آئے ہو آج؟ جواب دیں, میں آپ سے سننا چاہتی ہوں. خدا سے ملنے آئے نا. تو جب آپ چرچ آتے ہیں, ٹھیک ہے آپ نبوت نہیں کرتے مگر آپ دعا تو کرتے ہیں نا. سارے کرتے ہیں, سب کرتے ہیں. تو دعا جب کرنا ہے تو کیا لکھا ہوا ہے کہ کیسی کرنی چاہیے؟ سر ڈھانپ کے کرنی چاہیے نا. آمین. آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ اپنے سر کو بے حرمت کرتی ہے کیونکہ وہ سر منڈی کے برابر ہے. سر منڈی کے برابر ہے. کیا آپ جاننا چاہتے ہیں سر منڈی کس کو کہتے ہیں؟ نہیں, اس کے پیچھے ایک ریزن تھا. سر منڈی کا مطلب ہے کہ اس کو گنجا کر دیا جاتا تھا, اس طرح مار کے نا اس کے بال پورے ہٹا دیے جاتے تھے. بڑی سخت بات یہاں پہ پولوس نے کہی ہے. سر منڈی کے برابر ہے ایک عورت جو اپنا سر نہیں کور کرتی. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ آج بہت سے لوگوں نے اس چیز کی ٹرانسلیشنز کرنی ہے, ترجمے کر دی ہیں. بہت سے لوگوں نے اپنی ایک ڈاکٹرین بنا لی ہے. بہت سے لوگوں نے خدا کے کلام کو بالکل کمپلیکیٹڈ کر کے رکھ دیا ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ کلام میں بھی لکھا ہے کہ کرکٹ, اس کو ٹیڑھا میڑھا کر دیا ہے, اور اپنی تعلیم ہم نے بنا لی ہے. مگر کلام میں تو صاف یہ لکھا ہوا ہے, پولوس نے صاف یہ کہا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں, روحانی طور پہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے سر ڈھکے ہونے چاہیے. پھر ہر کوئی چیز روحانی کرو آپ. پھر آپ جاب کرنے کیوں آئے ہو یہاں پہ؟ پیسے کمانے کیوں آئے ہو؟ خدا کا تو کلام کہتا ہے کہ وہ تو جو ہوا کے پرندے ہیں وہ نہ جمع کرتے ہیں, نہ کاٹتے ہیں, نہ بوتے, وہ تو ان کے میں بھی منہ ڈالتے تھے. تو آپ بھی بیٹھے رہے. پھر ایک شخص تھا, مجھے بڑی ہنسی آتی ہے, اس نے اس ورس کو بڑی سیریسلی اپنی زندگی میں لے لیا کہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کو نیند میں ہی دے دیتا ہے.
آپ یقین کریں وہ بندہ سارا سارا دن سوتا رہتا تھا کہ خدا نے کہا ہے کہ وہ اپنے محبوب کو نیند میں دے دیتا ہے, تو مجھے پتا ہے میرا خدا مجھے نیند میں دے دے گا, تو پھر تسی بھی سو جاؤ, سوندے رہو تسی بھی. تو پھر ہم نے وہی کیا نا کہ ہمارا بس کرے ہماری اپنی بائبل ہو کہ نہیں, یسوع نے کہا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ہماری فکر نہ کرو, وہ ہماری مدد کرے گا. یسوع نے کہا ہے کہ تھکے ماندے میرے پاس آؤ. ہم نے اپنی ایک بائبل بنا لی ہے کہ جہاں ہمارا دل کرتا ہے کہ یہ ورس ہمارے لیے جو چاہیے وہ ہم اس کو نکال دیں. تو پولوس آگے کیا کہتا ہے کہ سر منڈی سن لے ذرا غور سے. سر منڈی کس کو کہتے تھے؟ یہودی جو ہوتے تھے سر منڈی اس کو کہتے تھے کہ جو عورت زنا کرتی تھی, زانیہ کو کہتے تھے. ویبچاری جو ہوتی ہے, ہاں, اڈلٹری میں جو پکڑی جاتی تھی عورت, اس کا سر آپ پڑھ لینا گنتی کی کتاب میں, جب وہ پکڑی جاتی تھی اس کے سر کے بال کٹوا دیے جاتے تھے کیونکہ اس کی پہچان ہو کہ اس عورت نے گناہ کیا ہے. یونانی میں, گریک میں اور رومنز میں سر منڈی کس کو کہتے تھے؟ جو ایک عورت پروسٹیٹیوٹ ہوتی تھی یا وہ لیزبین ہوتی تھی. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو مجھے بتائیں کہ پول نے کیا بہت اچھی یہاں پہ ایک مثال دی ہے, بہت سخت مثال ہے. اس نے سر منڈی کیوں کہا؟ وہ کچھ اور بھی کہہ سکتا تھا. بٹ یہ آج ہمیں کلام میں غور کرنے کی ضرورت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ اس کلیسیا میں کیا ہو رہا تھا؟ ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں, ہم ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. آج یہ کلام کیوں آیا ہے؟ کیونکہ یہ کلام ضرورت ہے اس کلیسیا کی. آج بہت سے چرچز ہیں, وہ کیوں نہیں کچھ کہتے اپنے چرچ میں لڑکیوں کو کہ نہیں وہ چرچ آنا بند کر دیں گے, اچھی ٹائٹ پیئر ہے, وہ دہیے کی دینا بند کر دیں گے وہ لوگ. کلیسیا تو بڑھ رہی ہے نا. فیشن شوز ہوتے ہیں کلیسیاؤں میں. یہ ایک چرچ کی ممبر تھی, اس کا یہ جو ہے نا اس کا یہ اسٹیٹمنٹ تھی کہ ہم جس چرچ جاتے ہیں بہت بڑا چرچ ہے مگر یہ ایک فیشن شو ہوتا ہے وہاں پہ. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے یہ باتیں سن کے. جیسے دیکھیں یہاں پہ ایک تصویر لگائی گا روی, ابراہیمک پیلس کی جو ایک ہے نا ایک تصویر ہے جو ابھی یہاں پہ بنا ہے. ہاں یہ دیکھیں, یہ مجھے بتائیں یہ آپ کو پاکستانی کلیسیا نظر آ رہی ہے؟ یورپین, انڈین کلیسیا نظر آ رہی ہے؟ فورنرز ہیں نا. تو پھر اسی کیوں, ہم تو نہ پھر فورنرز میں شمار ہے نہ انڈین پاکستانی میں شمار ہیں, پھر اسی پتہ نہیں واقعی فرشتے ہی ہیں. چھوٹی چھوٹی بچیوں نے سر ڈھانکے ہوئے اپنے, اور کتنی خوبصورت ان کی چنریاں لگ رہی ہیں. نیکسٹ تصویر دکھائیں. پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے کہ بہت بڑی پاسٹر جان سالک کا پتہ ہی ہوگا, برکت ٹی وی والوں نے یہاں پہ کنونشن کی تھی اور انہوں نے لائیو ڈاکٹر میرلن ہکی کو وہاں پہ لیا تھا کہ وہ کلام کرے لائیو. وہاں پہ وہ آئی تھی زوم پہ امریکہ سے. تو یہ سامنے ڈاکٹر میرلن ہکی بیٹھی ہوئی ہیں اور ساتھ ہی ان کی جو ہے وہ بیٹی بیٹھی ہوئی ہے. تو انہوں نے کیا پہنا ہوا ہے مجھے بتائیں؟ پاکستانی ڈریس, سر کور کیا ہوا ہے نا, شلوار قمیض پہنا اور انہوں نے اپنا سر ڈھانکا ہوا ہے. وہ امریکہ میں بیٹھی ہوئی ہے. وہ چاہتی تو وہ ویسٹرن ڈریس پہن کے جو ہے وہ, اور یہ آپ یہ پوچھ لیجیے گا پاسٹر ہارون سے کہ ڈاکٹر میرلن کی جب بھی پاکستان آتی تھی وہ ہمیشہ شلوار قمیض پہن کے جاتی تھی. دیکھیں میں نے جیسے آپ کو پہلے کہ ہم آپ پہ اس چیز کا دباؤ نہیں ڈال رہے کہ آپ شلوار قمیض ہی پہن کر آئے. آج یہ بچی ہے کرشما, یہ دیکھیں اس کو میں نے یہاں پہ لا کے دیا شلوار قمیض. کرشما آپ بیٹا ذرا کھڑے ہو جاؤ, یہ آپ کے سامنے دیکھیں کتنی پیاری یہ لگ رہی ہے آج. ہاللیلویا. آگے جاؤ, آگے 1 منٹ کے لیے جاؤ. تو عزیزوں میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ چرچ اگر نہیں ہے, دوسرے کپڑے بھی جا کے لیتے ہو نا, ٹائٹ جینز, چھوٹے چھوٹے اسکرٹس, سلیو لیس بلاؤز جا کے خریدتے ہو نا, تو یہ کیوں نہیں خرید سکتے آپ, یا ڈیسنٹ کپڑے خرید لو. یہ میں نے اس کو لا کے دی ہے. پچھلے دنوں میں نے آپ کو تھیلا بانٹا تھا نا, کپڑوں کا بانٹا تھا نا. ہاں جی. کس نے لیا؟ میرے بہت سارے سسٹر لوگوں نے لی تھی اور بہت ہی خوش ہوئی تھی, اور وہ لوگ پہنی بھی تھی. اور آج میں نے بھی یہ پہن کر نا بہت ہی ایک بلیسز فیل کیا کہ میں اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل ہو رہا ہے کہ کتنی آشیش ہے جو اس کپڑا میں, ہم کسی چیز کے لیے ڈر نہیں ہے, کتنی اوپنلی فریڈم ہے, جو اتنی آپ آشیش فیل ہو رہا ہے کہ کسی چیز کے لیے ہم ٹینشن ہی نہیں, کسی چیز کے لیے ہمیں
वो करना नहीं पा रहे कि हमें क्या देख रहा है क्या नहीं। सारी एक एक्साइटिंग फील होता है कि जब हम अपना सीरियल को पूरी तरीके से कवर करते हैं। जोरदार तालियां। बिल्कुल सही कह रही है कि जब आप छोटी छोटी टी शर्ट्स पहन कर आएंगे तो करते रहेंगे ना सारा वक्त ऐसे। इतने इतने तस्वीरें खिंचवाई होती हैं औरतों ने, मुझे इतनी शर्म आई। मैंने कहा चर्च आप ऐसे आते हो, अपनी टांगे दिखाने, अपने हस्बैंड को दिखानी है, प्लीज घर जाके दिखाओ, चर्च ना आके दिखाओ। इधर इधर तक जीन्स पहन के तस्वीरें खिंचवाई होती है, वेरी बैड। और फिर चर्च में बैठ के जो है वो आप खींच रहे होते हो कपड़े अपने। तो ऐसे कपड़े पहन कर आओ कि आपको उस बच्ची की आप सुन ले जुबानी। मैंने नहीं उसको कहा, और मैंने उसको ये नहीं कहा कि तुमने आज ही पहन, मैंने आपको बोला कि आज ही पहन के आने, नहीं, वो खुद पहन कर आई है। तो अगर आपके पास नहीं है, हम प्रोवाइड करेंगे आपको, हम आपको देंगे, जैसे मैंने इस बच्ची को दिए, जैसे उस बच्ची को खरीद के दिए जिसके पास नहीं थे। पूरा थैला मैंने यहाँ पे कपड़ों का बांटा है। तो अगर आपके पास नहीं है, आप मुझे बताएं कि पास्टर अमरीन मेरे पास ये कपड़े नहीं है, आप मुझे ला के दे, इनके साइज के मैंने सिलवा के दिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुशी से आपको दूंगी। हालेलुया। नेक्स्ट तस्वीर दिखाए, ज्यादा बजा देंगे यस्सु के जलाल के लिए। आपको पता है यहाँ पे रिसेंटली अभी खुला है इब्राहिमिक फैमिली हाउस के 3 तरह के, यहाँ पे वो मस्जिद भी है, चर्च भी है और सिनेगॉग भी है, इबादत खाना भी। बड़ी खूबसूरत जगह है, हमने जाना है अबू धाबी में, हमारा जाना नहीं हो रहा मगर हम जरूर जाएंगे। यहाँ पे बहुत प्यारी जगह है। और ये दुनिया में पहली जगह है कि चर्च, मॉस्क और सिनेगॉग, यहूदियों की, मुसलमानों की और मसीहों की इबादत गाहें एक साथ बनी है। ये दुनिया में और कहीं नहीं है, लेकिन यहाँ यूएई के अंदर अबू धाबी में है। हालेलुया, हालेलुया। दिखाएं जी आगे। हालेलुया। नेक्स्ट पास्टर हारून आप जरा पढ़ दें जरा ये, तो मुझे नजर नहीं आ रहा। अच्छा जी, लिखा हुआ है कि विजिटर, क्या लिखा हुआ है? विजिटर ड्रेस कोड। सारियां नु अंग्रेजी आंदी है, मैनू पता है। हालेलुया। विजिटर ड्रेस कोड। The Abrahamic family house is a place of worship. Therefore, we ask all visitors and worshippers to be respectful in their choice of clothing. आपको पता है ये इन्होंने बकायदा अपनी वेबसाइट पे डाला हुआ है। तो मुझे पता है, हमने वहीं से लिया कि उनको क्या जरूरत पड़ी है कि वो ये चीजें अपनी वेबसाइट पे डालें। तो हुआ ना एक डेकोरम चर्च में आने का। यहाँ पे हमारी बच्ची है बहुत प्यारी, पूनम, और ड्यूटी से आती है ये सीधा, इसने ड्यूटी पे वापस जाना होता है, इसलिए इसको यूनिफॉर्म में आना पड़ता है। तो पूनम बेटा मुझे बताओ, बगैर यूनिफॉर्म के आप जा सकते हो? क्या करेंगे? एंटर नहीं होने देंगे ना? 1 मिनट के लिए खड़े हो जाओ बेटा। एंटर नहीं होने देंगे ना? नहीं होने देंगे ना? नहीं होने देंगे। सैलरी काट देंगे, ऐसे ही है, बैठ जाओ। वेरी गुड। तो हर जगह का एक ड्रेस कोड है, ऐसा ही है। किसी आप जब जाते हैं, सेफ्टी वाले जो होते हैं, आपका एक ड्रेस कोड है ना कि आपने टोपी पहननी है, सेफ्टी शूज पहनने हैं। हालेलुया। तो फिर हम चर्च के ड्रेस कोड को क्यों नहीं फॉलो करते हैं? आगे पढ़े। लिखा है प्लीज ड्रेस इन लाइन विद फॉलोइंग गाइडलाइंस, कवर द एरिया ऑफ द बॉडी बिटवीन द नेक, द रिस्ट एंड द एंकल्स। देखा, उनको भी पता था कि बड़े बड़े गले पहन के आती हैं औरतें, स्लीवलेस पहन के आती हैं औरतें, छोटे छोटे स्कर्ट पहन के आती हैं औरतें। तो उन्होंने जो है वो क्या लिखा है यहाँ पे कि कवर द एरिया ऑफ बॉडी बिटवीन द नेक, द रिस्ट एंड द एंकल्स। पास्टर गुरशरण देओल को जानते हैं? वो लोग गए थे यहाँ पे, उन्होंने कहा था सिस्टर जी, उन्होंने शलवार कमीज पहन के थे, सिस्टर जी मेरे पूरे ये देखिए कवर्ड है। कहती कितनी औरतें बाहर खड़ी हुई थी, उनको एंटर नहीं होने दे रहे थे, मगर मैंने देखिए पूरा ये लिबास पहना था तो उन्होंने मुझे जाने दिया। हालेलुया। नेक्स्ट आगे लिखा है कैप्स। हाँ जी, कैप्स, क्या यहाँ पर लिखा भी हुआ है? कैप्स आ गया। कैप्स, कैप्स, टी शर्ट्स एंड अदर क्लोथिंग आर्टिकल्स विद ऑफेंसिव डिजाइन्स। कई होते हैं बच्चे, वो अजीब सी टी शर्ट्स पहन के आते हैं। पिछले हफ्ते मैंने एक बच्चे को यहाँ पर देखा, उसने हाथी उसके ऊपर बना हुआ है टी शर्ट के ऊपर, और उसके लंबे लंबे दांत निकले हुए। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आप पहन रहे हैं ना अपने ऊपर, वो चीज आप अपने ऊपर ले लेते हैं। उस जानवर की एक तासीर है। हाथी, घोड़ा, ये जंग को जाहिर करते हैं, जंगे लड़ते रहोगे फिर जिंदगी में। क्या पहन रहे हो आप, ये बहुत ध्यान से रखें आप। मेरे पास एक शर्ट थी, उसके ऊपर लिखा हुआ था आई एम अ सिनर। एक टी शर्ट थी मेरे पास, वो टी शर्ट पहन के मैं चर्च में आता था, मैं गुनहगार हूं, आई एम अ सिनर। और मैं वाकई ही गुनाह में कई देर उस वजह से, उस टी शर्ट की वजह से, क्योंकि आप उस चीज को क्लेम करते हो। समझ आ रही है आपको?
اور یہاں پر کیا لکھا ہے, ڈو ناٹ ویئر ٹرانسلوسنٹ اور ٹائٹ فٹنگ کلوتھس. وہی باتیں جو آپ کو ہم نے پہلے کہی ہیں. Women of age of 13 or older are asked to cover their hair, and men of the age of 13 and older are asked to cover their shoulder and کیونکہ knees. بہت سے لوگ ہیں, میں نے دیکھا ہے چرچز میں کہ بہت سے مرد ہیں وہ شارٹس پہن کے جاتے ہیں چرچ اور پلپٹ پہ خدمت کر رہے ہیں. یہ میں نے آپ کو کہا نا کہ ٹرینڈ بنا لیا ہم لوگوں نے. ایک کرسچینٹی, سوری ٹو سے, ایک ٹرینڈ بن گیا ہے. یہ ایک مذہب تو رہا ہی نہیں, یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے. اس چرچ میں یہ ہوتا ہے, اس چرچ میں یہ ہوتا ہے, اس چرچ میں یہ ہوتا ہے. جو خدا کے کلام کی بات ہے, جیسے باقی مذاہب جو ہیں وہ فالو کرتے ہیں, چاہے وہ مسلمز ہوں یا سکھ ہوں. کبھی دیکھا ہے سکھ کا گرودوارا کتنا بھرا ہوتا ہے, کتنے لوگ جاتے ہیں وہاں پہ. تو مجھے بتائیں کہ ان کا جو بلیف ہے وہ ختم ہو گیا ہے کہ نہیں یہاں پہ تو سر ڈھانک کے جانا پڑتا ہے اس لیے ہم تو جائیں گے نہیں گرودوارے. یا مسجدوں میں نہیں, یہاں پہ عورت کا سر کور ہونا چاہیے تو ہم تو مسجد میں جائیں گے نہیں. تو ہم نے آج کرسچینٹی میں کیوں یہ ایک بلیف اپنا بنا لیا ہے کہ یہاں کا پاسٹر تو سر کور کرنے کے لیے کہتا ہے, ٹانگیں کور کرنے کے لیے کہتا ہے, بازو کور کرنے کے لیے کہتا ہے, تو ہم یہاں کیوں جائیں, ہم ادھر کیوں نہ جائیں. سوری ٹو سے میں آپ کو بولنا چاہتی ہوں کہ ویسٹرن کلچر نے, ویسٹرن پاسٹرز نے بہت دماغ خراب کر دیا ہے, پاکستانی اور انڈین کلیسیاؤں کا بھی. انڈیا میں ایک بہت بڑی ایک بہت بڑا چرچ ہے, اور اس وہاں کے چرچ کی اس خادمہ نے مجھے پرسنلی بتایا, کہتی ہے کہ ہم انٹر نہیں ہونے دیتے اگر عورتوں نے سلیو لیس پہننا ہوتا ہے یا انہوں نے کسی ہوئی جینس پہنی ہوتی ہے. ہم ان کو دروازے سے ہی کہتے ہیں کہ سوری, انٹری ناٹ الاؤڈ. کہتی ہے ہمیں پرواہ نہیں ہے, ایک جائے گا خدا اس کے بدلے 10 اور لے کر آئے گا. اور یہ حقیقت ہے کہ ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے. یہ اینڈ میں پڑھ دوں ذرا کیا لکھا ہے. وزٹرز ہوز اٹائر ڈز ناٹ فالو دا گائیڈ لائنس. اگر آپ یہ فالو نہیں کرتے اور از ڈیمڈ ان اپروپریٹ بائی آر اسٹاف مے بی ڈینائڈ اینٹری. تو وہ نہیں آ سکتے وہاں پر. برا منانے والی کوئی گل نہیں اس میں, آپ کو سمجھ آ رہی ہے. اور یہی رول اب ہم اس کلیسیا میں بھی فالو کریں گے کیونکہ یہ بائبل کے رول ہیں. ہاللیلویا, ہاللیلویا. سارا جلال ہم یسوع کے نام کو دیتے ہیں. پریز دی لارڈ. اگلی آیت میں لکھا ہے, پہلا کرنتھیوں 11:6 میں, اگر عورت اوڑھنی نہ اوڑھے تو بال بھی کٹائے. تو جن لوگ عورتوں نے اوڑھنی نہیں اوڑھی, آپ لوگوں کو بال کٹوانے, اپنے کٹوانے بیٹا آپ نے. اگر عورت کا بال کٹائے یا سر منڈوانا شرم کی بات ہے تو وہ اوڑھنی اوڑھے. شرم کی بات تو ہے کیونکہ آپ کو ایک سر منڈی کے ساتھ کمپیئر کر دیا ہے پولوس نے. میں تو نہیں کہہ رہی, یہ تو خدا کا کلام کہہ رہا ہے. بڑی سخت بات یہ اس نے کہی ہے. ہاللیلویا. 13ویں آیت میں لکھا ہے, تم آپ ہی انصاف کرو. کیا عورت کا بے سر ڈھکے خدا سے دعا کرنا مناسب ہے؟ چلے یہ میرے پہ بھی چھوڑ دے, پاسٹر ہارون پہ بھی چھوڑ دے, اب آپ انصاف کریں. ہندی میں کیا لکھا ہے ہیپی؟ 13ویں آیت, تم آپ ہی وچار کرو کیا استری کو, آپ ہی وچار کرنے چلیں کہ آپ کا سر جو ہے وہ کیا استری کا اگھاڑے سر پرمیشور سے پرارتھنا کرنا شوبھا دیتا ہے. شوبھا دیتا ہے, شوبھا دیتا ہے, شوبھا دیتا ہے. غلط ہے یا صحیح ہے؟ آواز ویسے کم ہے, اس کا مطلب ہے آپ ایگری نہیں کرتے ہیں. اگر ایگری کرتے ہیں تو زور سے بولیں یس. ہاللیلویا. تو میری ان بچیوں سے درخواست ہے جو چاہتی ہیں کہ ان کا ہیڈ جو ہے وہ کورڈ ہو. چرچ آپ کے لیے جو ہے وہ دوپٹہ لے کر آیا, چنیا لے کر آیا. آپ اپنے ہاتھ اٹھائیں, ہم آپ کو یہ چنری دینا چاہتے ہیں. آپ اپنے ہاتھ اٹھائیں, ہم آپ کو یہ چنری دینا چاہتے ہیں. یہ دے دو ندب, وہ ان دونوں کو دے دو. یہ زوردار تالیاں ان بچیوں کے لیے. خدا آپ کو بیٹا برکت دے. گاڈ بلیس یو بیٹا. ایک اور وی بلیس یو ان دا مائٹی نیم آف جیسس. ایک اور, آپ نے خدا کے کلام کو ریسیو کیا, خدا آپ کو بہت برکت دے آج یسوع کے نام سے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. خدا آپ کو بہت برکت دے. یہ اس بچی کو بھی دو, اس بچی کو بھی. میری یہ گزارش ہے کہ آج کے بعد ندب آپ کی یہ ندب کے ساتھ اور کون رسپانسبلٹی لے گا کہ جس کا یہاں پہ سسٹر شازیہ, کہ جس لڑکی کا بھی, جس بچی کا بھی, جس عورت کا بھی آپ کو سر ڈھکا ہوا نہیں نظر آ رہا, آپ نے اس کو جا کے یہ سیدھی دینی ہے. ٹھیک ہے, خداوند آپ کو بڑی اور یہ آپ نے نا واپس بھی دینے, لے نہیں جانے کار, کیونکہ یہ چرچ کی پراپرٹی ہے. آپ اس کو یوز کر کے واپس دے دیجیے گا ان کو, تاکہ کوئی اور آئے گی تو ہم ان کو بھی دیں. ہاللیلویا. خدا کا کلام پورا ہوا ہے, ہاللیلویا. کلام کے لیے زوردار تالیاں. یسوع جیسا کوئی نہیں. ہاللیلویا.
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। अब हम अगली आयत पे आते हैं, मेरे साथ निकालिए, क्योंकि इस पे भी बहुत से लोगों का जो है वो मुद्दा उठता है। तो आज हम भी जो है वो औरतों की सारी बातें पूरी करेंगे। पास्टर जी ने मर्दों की तो हम औरतों की भी करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप सुनना चाहती हैं? मुझे पता है बहुत से सवाल हैं, तो निकालिए पहला तिमोथियस उसका 2 बाब और उसकी 9वीं और 10 आयत। 1 टिमोथी चैप्टर 2 वर्स 9 और 10। अब 7:30 तक आप बोले, मैंने बोल दिया। अच्छा, पढ़े। इसी तरह औरत हयादार लिबास से शर्म और परहेजगारी के साथ अपने आप को संवारे। क्या लिखा है कि हयादार लिबास से शर्म और परहेजगारी के साथ अपने आप को सवारे, ना के बाल गूंदने और सोने और मोतियों और कीमती पोशाक से। पास्टर जी की बीवी तो बड़ा मेकअप कर दी है। हाँ हाय, भाई पास्टर जी की बीवी को ही क्यों टारगेट करते हो, मुझे बताओ। वो पास्टर की बीवी है ना? पास्टर की बीवी इसलिए, तो आप लोग क्या हो? कलाम तो कहता है, पौलुस कहता है कि हम तो मसीह का 5वां खत है। उसने क्या कहा कि पास्टर की बीवी जो है वो 5वां खत है। जवाब दे, मैं आपसे सुनो, आप भी मुझे बताएं, मुझे क्या कहता है खुदा का कलाम कि जो पास्टर की बीवी है वो 5वां खत है, या हम सब जो है वो 5वां खत है मसीह का। 5th जो गॉस्पेल कहा गया, हिंदी में आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, 5th गॉस्पेल जो कहा गया है। तो फिर सिर्फ पास्टर की बीवी की जिम्मेदारी होती है कि अपने आप को एक मसीही की तरह रिप्रेजेंट करे, या आपके ऊपर भी फर्ज बनता है कि आप अपने आप को एक मसीही की तरह रिप्रेजेंट करें? पास्टर की बीवी तो हर जगह नहीं आपके साथ होगी। पास्टर की बीवी जरा सा जी मेकअप कर ले, हम तो देखें माँ जी ये करते हैं वो करते हैं, तो फिर तुसी भी बाल ना गोल्डन करवाया करो अपने। तुसी क्यों अपने बाल गोल्डन कराते हो? इतने लंबे लंबे नाखून, वो क्या है, वो नेल आर्ट चल रहा है आजकल, फिर वो क्यों करवाते हो? पास्टर की बीवी में आपको हर ऐब नजर आता है, मगर खुद आपने सब कुछ करना है। ये कहाँ का इंसाफ है, मुझे बताएं, है ना? यस, अपने बाल आपने कर्ल्स भी करने हैं, एक्सटेंशंस भी लगानी है, पार्लर से टिप टाप तैयार होकर आना है। तो फिर मुझे बताएं कि ये क्या पास्टर की बीवी की सिर्फ जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को एक 5वां खत बना के अपने आप को जाहिर करे, या आपकी भी जिम्मेदारी बनती है? बनती है ना? और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि औरत हयादार लिबास से शर्म और परहेजगारी के साथ अपने आप को सवारे। तो पौलुस कहता है कि वो अपने आप को सवारे, ये नहीं लिखा हुआ कि ना सवारे। रवि एक तस्वीर दिखाना यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है? आर्टेमिस गॉडेस। आर्टेमिस गॉडेस। और मेरे साथ एक, ये तस्वीर आप रहने दो बेटा, मेरे साथ निकालिए एमाल, पौलुस के के नाम लिखा खत एमाल का, उसका 19वां बाब और उसकी 26। पास्टर हारून अगर मेरी पढ़ने में थोड़ी हेल्प कर दें तो 26 से 28 आयत तक के पौलुस ने ये बात क्यों कही थी। और तुम देखते और सुनते हो कि सिर्फ इफिसस ही में नहीं बल्कि तकरीबन, एक सेकंड, एक्ट्स चैप्टर 19 उसकी 26 से 28, एक्ट्स प्रेरितों के नाम। और तुम देखते और सुनते हो कि सिर्फ इफिसस ही में नहीं बल्कि तकरीबन तमाम आसिया में इस पौलुस ने बहुत से लोगों को ये कहकर कायल और गुमराह कर दिया कि जो हाथ के बनाए हुए हैं वो खुदा नहीं है। बस सिर्फ यही खतरा नहीं कि हमारे पेशा बेकदर हो जाएगा, बल्कि बड़ी देवी अर्तमस का मंदिर भी नाचीज हो जाएगा, और जिसे तमाम आसिया की सारी दुनिया पूछती है, खुद उसकी भी अजमत जाती रहेगी। हालेलुया। तो इफसियों की कलीसिया में क्या होता था कि ये अर्तमस देवी है, उसकी पूजा की जाती थी वहां पे। ये मैंने आपको बाइबल से भी साबित कर दिया कि वहां के जो पुजारी थे उनको प्रॉब्लम होना शुरू होगी कि पौलुस जो है वो आके मसीहत को क्यों फैला रहा है, तो अर्तमस देवी का क्या होगा फिर। अब आप ये सामने देख लें अर्तमस देवी का, ये आज भी ये टर्की में इसका मंदिर है जो कि खंडार बन चुका है,
اور اس کا یہ جو آپ کہہ لیں جو بت ہے یہ اس کا ایک میوزیم میں رکھا ہوا ہے. تو آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ اس کے بال گندے ہوئے ہیں؟ نظر آ رہے ہیں نا؟ زوم کر دیں تھوڑا سا زوم کر دیں. دیکھیں آپ اس سر کے اور یہ سارے بال گندے ہوئے ہیں. اچھا تھوڑا سا نیچے جائیں گے. آپ نے دیکھا اس نے وہ کتنی جولری پہنی ہوئی ہے, ہیوی جولری پہنی ہوئی ہے. نظر آ رہا ہے آپ کو؟ تو اس وجہ سے پولوس نے یہ بات کہی تھی کہ وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے نہ سنوارے کہ اپنے بال نہ گوندے, سونے اور موتیوں کی قیمتی پوشاک سے جو ہے وہ اپنے آپ کو باز رکھیں. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ چرچ میں اگر ایک عورت ایسے آ جائے ارتمس دیوی کی طرح, اسے ہی دیکھتے رہیں گے نا, ساری آنکھیں جو ہیں وہ ادھر مڑ جائیں گی. تو اس وجہ سے کیونکہ کیا ہوا تھا کہ جو وہاں کی جو عورتیں تھیں انہوں نے اس کی پوجا کرنا شروع کر دی تھی. اس طرح کا لباس جیسے آج ہم کرتے ہیں, کوئی ٹرینڈ آ جائے تو ہم اس کو فالو نہیں کرتے. یہاں سے وہ کٹ لگایا ہوتا ہے, کتنے لڑکوں کے میں نے دیکھے ہیں یہاں پہ, یہ ادھر آئی بروز پہ لگے ہوتے ہیں نا کٹ, وہ نہیں کرتے, مندریاں پہننا شروع کر دیتے ہیں. یہاں پہ آپ بتائیں نا, مجھے جواب دیں کہ اگر ہم ایک فیشن ٹرینڈ آ جائے تو اس کو فالو کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو اس زمانے میں بھی کرتی تھیں عورتیں کہ یہ ایک ٹرینڈ بن چکا تھا کہ بھائی ارتمس دیوی ایسے آتی ہے تو ہم نے بھی ایسے چرچ جانا ہے, ہم بھی اپنے آپ کو ایسے سنوارے. اس لیے پولوس نے یہ باتیں لکھی تھی. اس نے آپ کو تیار ہونے سے, سنورنے سے نہیں منع کیا. حیادار طریقے سے, حیادار لباس پہن کر, ڈیسنٹ بن کے آپ چرچ آؤ. مجھے ایک بات بتائیں, جیسے پاسٹر ہارون نے کہا کہ اگر میں آج ایک سکرٹ پہن لوں, سلیو لیس کھڑی ہو کے کلام دینا شروع کر دوں, کیا آپ مجھے سنیں گے؟ نہیں سنیں گے. مگر عورتیں جو ہیں وہ فوراً فالو کرنا شروع کر دیں گی. پاسٹر امبرین بھی آتی ہے, میں بھی ایسے ہی جاؤں گی. تو یہ کمی ہمارے پاسٹرز کی ہے, سوری ٹو سے, کہ ہم منع نہیں کرتے. آج ایسی تعلیم کیوں آئی ہے؟ کیونکہ یہ ضرورت بن چکی ہے. پچھلے دنوں ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی تھی جو کہ میں نے سنی تھی کہ ایک پاکستان کا ایک فادر ہے جو تڑپ کے بول اٹھا ہے عورتوں کے لباس کے اوپر پہ. سنی ہوگی شاید آپ لوگوں نے کہ عورتیں جو ہیں وہ ویڈنگ گاؤنز کیسے پہن کر آتی ہیں. تو آپ لوگ کیوں مجبور کر دیتے ہو پاسٹرز کو یہ کلام دینے کے لیے؟ کیا ہمیں شوق ہے؟ نہیں, یہ ضرورت بن چکی ہے آج کل. دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ تعلیم دینا ضروری نہیں. کیوں ضروری نہیں ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کسی نے کبھی بتایا ہی نہیں, ہمیں تو پاسٹر ہارون نے کبھی بتایا ہی نہیں کہ چرچ میں کپڑے پہ کیسے پہن کے آنے چاہیے, ہمیں تو پاسٹر امبرین نے نہیں کبھی بتایا. دیکھیے پولوس کو یسوع دمشق کی راہ پہ ملا نا. یسوع جو ہے وہ پولوس سے ملا. آپ سن رہے ہیں؟ جواب دیں. ملا؟ ٹھیک ہے. اب جب اس نے کلیسیاں کو خط لکھے, کیا اس نے صرف یسوع کے بارے میں بتایا یا اس نے یہ سب باتیں بھی بتائیں؟ ساری باتیں بتائیں نا. تو مجھے ایک بات بتائیں, ہم آپ کو ہر سنڈے یہاں پہ یسوع سے ملواتے ہیں, ہم آپ کو ایسا کلام سناتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں معجزے ہوں, آپ کی زندگیوں میں پرابلمز ختم ہوں, آپ کی زندگی میں یسوع جو ہے وہ دیدار کرے. مگر مجھے بتائیں کیا پولوس نے یہ باتیں نہیں کہیں جو ہمیں بھی ضروری ہے کہنا؟ یہ باتیں کہنا ضروری تھی تو پولوس نے یہ بائبل کا اس کا حصہ بنایا, ان خطوں میں لکھا کلیسیاں کو کہ تمہاری کلیسیاں میں یہ ڈسپلن ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہے؟ اگر اس نے صرف یسوع سے ملوانا ہوتا تو وہ صرف یسوع کی باتیں ہی کرتا. بے شک اس نے مسیحت کو پھیلایا, اس نے یسوع کے بارے میں ہر کلیسیا میں جا کے بتایا, مگر جس کلیسیا میں ضرورت تھی ڈسپلن کی, اس نے وہاں پہ یہ باتیں بھی کہی, چاہے وہ تموتیس کو ہو, چاہے وہ افسیوں کو ہو, چاہے وہ کرنتھیوں کو ہو. تو آج بھی عزیزوں, ٹھیک ہے, بے شک ہمارا فرض ہے آپ کو یسوع سے ملانا, ہمارا کام ہے, مگر ہمارا یہ بھی فرض ہے کہ ہم آپ کو یہ باتیں بتائیں جو اس زمانے میں کئی سو سال, ہزار پہلے پولوس نے کی تھی, وہ آج ہم پہ بھی لاگو ہوتی ہیں. ہالےلویا, ہالےلویا. واپس ہم چلتے ہیں پہلا کرنتھیوں, سوری میرے ساتھ نکالیے متی اس کا 26واں باب. یہ میری بہت ہی فیوریٹ آیت ہے. متی اس کا 26واں باب اور اس کی 21 آیت کی ہم پڑھیں گے 12ویں اور 13ویں آیت. اور اس نے
اور اس نے تو میرے دفن کی تیاری کے لیے یہ عطر میرے بدن پر ڈالا. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ نہیں، متی 21 اس کا 12واں باب 21 اس کی 12 اور 13 آیت. اور یسوع نے خدا کی ہیکل میں داخل ہو کر ان سب کو نکال دیا جو ہیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے، اور صرافوں کے تختے اور کبوتر فروشوں کی چوکیوں الٹ دیں، اور ان سے کہا، لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا، مگر تم اسے ڈاکوؤں کی کھو بنا دیتے ہو. ہاللیلویا. انگلش میں اتنی پیاری بات لکھی ہے کہ یسوع نے یہاں پہ لکھا ہے کہ جو تختے تھے اور جو کرسیاں تھیں وہ اس نے الٹا دی. انگلش میں لکھا ہوا ہے فلپڈ دا ٹیبلز اینڈ چیئرز. تو الٹانا کیا کہیں گے کہ یسوع نے ایسے کیا ہوگا؟ الٹا دی پوری. غصے میں آ کے اس نے الٹا دی کہ یہ کیا ہو رہا ہے خدا کے گھر میں. آج واقعی میں ہمارا بھی یہی دل کرتا ہے کہ الٹا دیں گے، کیا ہو رہا ہے خدا کے گھر میں. ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا آپ لوگوں نے. خدا کی تعلیم کی حقیقی باتوں کو، حقیقی کلام کو لوٹ لیا ہے. آج پادریوں نے بھی، آپ لوگوں نے بھی خدا کی اس حضوری کو، اس پاکیزگی کو ہم نے جو ہے وہ لوٹ لیا ہے. آج ہم بھی کسی ڈاکو سے کم نہیں ہیں، ہم بھی لٹیرے بن گئے ہیں. خدا کی پاکیزگی کو یہاں پہ اپنا دستور بنا لیا ہے لوگوں نے. آج ہمارے اندر بھی عزیزوں ایسی غیرت ہونی چاہیے جو خداوند یسوع مسیح کے اندر تھی، کہ جا کے الٹا دیں ان سارے دستوروں کو، اس دنیاوی دستوروں کو، اور جا کے لوگوں کو بتائیں کہ نہیں، یہ ہے حقیقی تعلیم. اور یہ خداوند یسوع مسیح نے یرمیہ سے اس بات کو کوٹ کیا تھا کہ تم لوگوں نے میری دعا کو، گھر کو ڈاکوؤں کی کھو بنا دی ہے. تو آج اس زندہ کلام کو جیسے خداوند یسوع مسیح نے تب بھی پورا کیا ہیکل میں جا کے. کیا یہ بات ہو رہی تھی کسی کے گھر میں جا کے کیا یسوع نے؟ ہیکل میں کیا نا. تو ہیکل میں یہی ہو رہا ہے جو 1000 سال پہلے ہو رہا تھا. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. خداوند یسوع مسیح نے اپنے ہاتھوں سے یہ چیزیں کی ہیں. مگر فرق کیا ہے کہ ہر چیز کا ایک ٹرینڈ بدل گیا ہے. تو آج ہمیں بھی عزیزوں وہ غیرت آنے کی ہمارے اندر بھی ضرورت ہے جو خداوند یسوع مسیح کے اندر تھی، جو پولوس کے اندر تھی، جو خدا کے خادموں کے اندر تھی. یہ صرف میری یا پاسٹر ہارون کی ذمہ داری نہیں ہے میرے بچوں، یہ آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ایز اے کرسچن آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک چیز غلط ہے تو آپ صرف اور صرف ایک چیز کا سہارا لیں، اور وہ ہے زندہ خداوند یسوع مسیح کا کلام. ہاللیلویا. جو کہ کبھی بھی بے تاثیر، بے فائدہ نہیں لوٹے گا میرے عزیزوں. اس بچی کی آپ نے گواہی سن لی. میں نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تم زبردستی یہ پہن کر آؤ. اس نے کیا کہا کہ مجھے خود اچھا فیل ہو رہا ہے کہ میں خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو ڈھانک کے ایک اچھی ایک کورڈ ہو کے میں آ رہی ہوں. یہ اس کے الفاظ ہے، میں نے تو نہیں اس کو بولا کہنے کے لیے. میرا بس کام تھا اس کو لا کے دینا. دیکھیں جیسے ہم نے پہلے کہا کہ ہم آپ پہ زبردستی نہیں کر رہے کہ نہیں آپ نے شلوار کرتا ہی پہن کر آنا ہے، بٹ حیادار کپڑے پہن کے آئے. ٹائٹ جینز، چھوٹی چھوٹی ٹی شرٹس پہننا، جسم کے حساب سے اپنے آپ کو پلیز ڈریس اپ کیا کریں. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب باقی لوگ آ کے مجھے کہتے ہیں ٹائٹ فٹنگ والے کپڑے آپ لوگوں نے پہنے ہوتے ہیں. کیا آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ لوگ یہ تھوڑی کہیں گے کہ یہ ایز اے کرسچن جو ہے یہ کیسے ڈریس اپ ہو کے جا رہی ہے. لوگ آگے سے پوچھتے ہیں آپ پاسٹر ہارون کے چرچ جاتے ہیں کیا؟ انہوں نے نہیں آپ کو بتایا. سیدھی بات جو ہے وہ پاسٹر کے اوپر آتی ہے. تو عزیزوں ہمارا فرض ایک پاسٹر ہونے کے ناطے تھا کہ ہم آپ کو یہ باتیں بتائیں، اور میرا ایمان ہے کہ آپ اس کلام کو اپنی زندگی میں ضرور پورا کریں گے، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے جو آج آپ کے پاس آیا ہے. ہاللیلویا. ہم آخری بات کہہ کے ختم کریں گے اور میں پاسٹر ہارون کو یہاں پہ دعوت دوں گی. ہم جائیں گے واپس 1 کرنتھیوں اس کا 11واں باب اور اس کی 16ویں آیت ہم پڑھیں گے. لکھا ہے، لیکن اگر کوئی حجتی نکلے. حجتی کا مطلب ہے ڈسپیوٹ کرنے والا. حجتی کا مطلب ہے آرگیو کرنے والا. ہندی میں کیا لکھا ہے بیٹا؟ وواد کرنے والا. وواد کرنے والا، بحث کرنے والا. اب بائبل اس بارے میں صاف بتا رہی ہے کہ جب جب یہ باتیں ہوں گی بحث ہوگی. بولے بحث ہوگی. بولے حجتی پیدا ہوں گے.
اور یہ विवाद करने वाले लोग खड़े होंगे, ये पौलुस कह रहा है. और अगर वो कह रहा है कि हुज्जती निकले तो ये जान ले, ये उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि इस मैसेज के बाद हुज्जती भी पैदा होंगे, तो ये आपके लिए आखिरी वर्ष करके हम बंद कर रहे हैं. तो वो हुज्जती, वो विवाद करने वाला शख्स ये जान ले कि ना हमारा ऐसा दस्तूर है ना खुदावन की कलीसियाओं का. हालेलुया, हालेलुया. यीशु के कलाम जैसा कोई नहीं. उसके कलाम के लिए, उसकी सारी बातों के लिए हम जोरदार तालियां मारेंगे. अपने कदमों पे खड़े हो जाइए. हालेलुया. मेरा ईमान है अजीजों, आज आपने खुदा के कलाम को गहराई से सुना है और सीखा है, और खुदा का आत्मा हमें बता रहा है कि ये कलाम आपके अंदर चेंज लेके आने वाला है. हालेलुया. ये कलाम आपके अंदर तब्दीली लेकर आने वाला है. इस कलाम से आप ब्लेस होने वाले हैं. बेटा वर्शिप टीम यहाँ पर आ जाए जल्दी से, और हदिया उठाया जाएगा. हालेलुया, हालेलुया. मेरा ईमान है कि आप सब ने आज के कलाम से बरकत पाई है. हालेलुया. जो भी बातें हुई हैं वो कलाम के हवाले से, इसमें हमारी पर्सनल कोई भी चीज नहीं है. आप इस चीज को समझें. हालेलुया. हम जो भी यहाँ पे खड़े होके बोलते हैं वो खुदा के कलाम के मुताबिक बोलते हैं. आमीन, आमीन. और ये खुदा का कलाम यहाँ पे आना बहुत जरूरी था. और मेरा ईमान है कि आप सब ने आज के कलाम से बरकत पाई होगी. हालेलुया.